नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की इस खानकाह का जो टॉपिक रखा गया है वो मेरा बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन को जो हैसियत अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दी है, हम उसको उस तरह से बयान नहीं करते। और बहुत सारा हमारा जो इल्मी ज़ख़ीरा है और हमारी रवायतें हैं और हमारी कुछ अहादीस जो कि गलत फ़हमी पर मबनी हैं, ज़ईफ़ रवायतें हैं, उसमें औरत की हैसियत को बहुत ही कम करके समझाया जाता है। और ये चीज़ सिर्फ़ हम मुसलमानों में नहीं है, जब कि हम देखते हैं कि जब से ये दुनिया स्टार्ट हुई वहाँ से ही ये मामला रहा कि ख़ातून को हमेशा ज़रा ज़ईफ़ समझा गया, कमज़ोर समझा गया कि वो इतनी अक्लमंद नहीं, वो इतनी समझदार नहीं, वो उसको बल्कि जब मैंने दीन की तरफ आना आई मैं, तो कुछ लोगों से मैंने ये वाले जब लफ्ज़ सुने कि ख़ातून की हैसियत ज़िम्नी है, यानी असल हैसियत ख़ातून की नहीं है, उसको मर्द के लिए पैदा किया गया, तो मुझे ये बात बड़ी चुभती थी और मैं इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड होती थी कि ये बात तो नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ये कैसे कर सकते हैं कि एक ख़ातून को अकल भी दी, शऊर भी दिया, समझ भी दी, वो एक बहुत माहिराना नॉलेज, उसको हर फील्ड में ख़ातून आगे निकल सकती है, तो ये कैसे हो सकता है कि उसको सिर्फ़ मर्द के मातहत कर दिया गया। ये एक बिल्कुल बड़ी गलत फ़हमी है। औरत, इस दुनिया की औरत जो है वो बेहतरीन डॉक्टर भी है, बेहतरीन बोलने वाली भी है, बेहतरीन लेक्चरार भी है, बेहतरीन इंजीनियर भी है, फ़न की दुनिया में उसने बहुत नाम कमाया। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला जो है वो इसको एक ज़िम्नी हैसियत से पैदा करें। फिर जब मैंने कुरान मजीद को समझ के पढ़ना शुरू किया और फिर पढ़ाना भी शुरू किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ औरत की जो एक हैसियत है दुनिया के अंदर और इवन आखरत के अंदर भी, अभी मैं उसकी मिसालें दूंगी कि अल्लाह ताला ने आखरत के इनाम में भी ख़ातून की एक मुनफरिद हैसियत जो है वो बयान की है। उसको ये नहीं कहा कि वो ख़ातून जो है मर्दों को इनाम मिलेगा और उनकी दिलजोई के लिए ख़वातीन होंगी, ऐसी बात नहीं है। जिस अजर का वादा अल्लाह ताला ने मर्द के साथ किया, बिल्कुल उसी तरह का वादा अल्लाह ताला ने ख़वातीन के साथ किया। जो अगर मर्द उस स्टैंडर्ड को पहुँचता है जो कामयाबी का है, तो अगर कोई ख़ातून भी उस स्टैंडर्ड को पहुँचती है तो उसको भी इंशाअल्लाह ताला वैसा ही इनाम दिया जाएगा। और उसमें जब आप ये देखती हैं तो कुरान मजीद बिल्कुल स्टार्ट में जो बात करता है उसमें भी वो आदम और हव्वा की बात करता है। बिल्कुल स्टार्ट जो कुरान मजीद में होता है तो उसमें अल्लाह ताला दोनों ही के साथ बात करता है और उनके बारे में ये जो कहा जाता है कि आदम की पसली से हव्वा को पैदा किया, तो ये एक बिल्कुल ज़ईफ़ रवायत है। इसलिए कि कुरान मजीद में सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए मोमिनो, डरो उस परवरदिगार से जिसने तुमको एक ही जिन्स से पैदा किया और उसी जिन्स को यानी उसी मटेरियल को लेकर अल्लाह ताला ने मेल और फीमेल को बनाया, मर्द और औरत को बनाया। तो ये वाली बात के ये जो हदीसों में आम तौर पर ये कहा जाता है कि हव्वा को मर्द की पसली से पैदा किया गया है, और एक हदीस को कोट किया जाता है, उसको ऐसे किया जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत की मिसाल जो है ना वो एक पसली की होती है। तो औरत को जब आप उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे तो वो हड्डी टूट जाती है, वो चूँकि ऐसे करके उसका हाफ सर्कल की तरह की होती है या बेंट होती है, तो उसको तुम सीधा करोगे तो वो टूट जाएगी। ये अगर ये देखा जाए तो एक ये हदीस बहुत गलत तासुर देती है औरत के बारे में, जबकि ये हदीस जैसे कि मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल ज़ईफ़ है, इसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि कुरान मजीद सूरह निसा की पहली आयत में ही अल्लाह ताला कहते हैं कि या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, कि डरो उस परवरदिगार से जिसने एक ही मटेरियल से दोनों को पैदा किया, आदम और हव्वा को पैदा किया। और खुदा का जो मिशन इस कायनात के बारे में था और जो अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेने के लिए पैदा किया, उसमें जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द के ऊपर है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत के ऊपर है, और जितना वादा ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने मर्द के साथ किया उतना ही ज़बरदस्त वादा अल्लाह ताला ने औरत के साथ किया। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने ये कहा फरिश्तों से कि मैं इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा,
کہ میں دنیا کے اندر ایک با اختیار مخلوق بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا ترجمہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نائب، خلیفہ کا ترجمہ نائب یہاں نہیں ہو سکتا، کیونکہ نائب تو اس کا ہوتا ہے کہ جو ایبسنٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ جو سے آیت الکرسی کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور پھر وہ اقتدار سنبھالنے کے لیے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا اقتدار سنبھالنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جا بیٹھا، اور اللہ تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نائب کیسے بنائے گا؟ نائب تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کا ہوتا ہے جو ایبسنٹ ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ کسی کو مقرر کر کے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ہر لمحہ اپنی کائنات کے معاملات کو میں دیکھ رہا ہوں، ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہوں، اور میرے پاس ایک الکتاب یعنی کہ ایک بہت بڑا رجسٹر ہے جس کے اندر میں ہر چیز کو درج کر رہا ہوں۔ تو یہ تو مشابہات میں سے ہے کہ اللہ کا رجسٹر کیسا ہوگا، لیکن اللہ کی نظر سے کوئی چیز بھی غائب نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ کا لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ کہ وہ با اختیار ہوگا، انسان با اختیار ہوگا، انسان کو میں عقل اور شعور دوں گا، اور انسان کی فطرت اس کو گائیڈ کرے گی، انسان کے لیے میں اپنے رسول اور نبی بھیجوں گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ شیطان بھی اس آزمائش میں اپنا رول ادا کرے گا اور وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو بنانے کا ذکر کیا فرشتوں کے ساتھ، تو فرشتوں نے یہ خلیفہ کے یہی معنی لیتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ دنیا میں ایسی با اختیار مخلوق کو بنائیں گے کہ جو دنیا میں فساد پیدا کرے گی اور دنیا میں لڑائی جھگڑا کرے گی اور قتل و غارت گری کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ جواب دیا تھا کہ انی عالم و ما لا تعلمون، میں حکمت والا ہوں، میں علم والا ہوں، اور جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا اور آدم کو دنیا کی پوری سکیم بتائی، اور اللہ تعالیٰ نے، اور جس وقت آدم کو بنایا حوا اس کے ساتھ ہی پیدا کی گئی۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ہے کہ آدم کو پہلے بنایا اور پھر کچھ دیر کے بعد اس کی دلجوئی کے لیے حوا کو بنایا گیا، دونوں کو ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اور یہ جو کہا کہ اس کی جنس سے بنایا، یعنی وہی مٹی، وہی گارا، وہی اجزاء جو آدم کی پیدائش کے لیے اللہ نے استعمال کیا، بالکل وہی اما حوا کی پیدائش میں، یعنی کوئی فرق نہیں دونوں کی میٹیریل میں، کہ اس کو بہت ہی فائن میٹیریل سے بنایا اور عورت کو کسی کمتر میٹیریل سے بنایا، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی میٹیریل سے بنایا۔ اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا کہ دنیا میں جب میں آپ کو بھیجوں گا تو میری پلاننگ کیا ہوگی، میری سکیم کیا ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ تم نے جا کے دنیا میں ایک امتحان کی زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ دنیا تمہارے لیے ایک ایگزامینیشن ہال ہوگا، اور وہ والی بات کہ جو اسلام کے علاوہ دوسرے فلاسفرز یہ بات کرتے ہیں جو اسلام سے واقف نہیں ہیں، جو ہماری کتاب قرآن مجید کے مقصد سے واقف نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک تماشا گاہ ہے، ایک سٹیج ہے۔ جیسے شیکسپیئر نے بھی کہا کہ دنیا ایک سٹیج ہے، اور اس میں ہر بندہ اپنا رول ادا کرتا ہے، ہر بندہ آ کے اپنا رول ادا کرتا ہے اور اپنا رول ادا کر کے وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم قرآن مجید کے طالب علم نہ ہوں تو شاید ہم کو بھی ایسا لگے کہ شاید یہی والی بات ہے کہ دنیا میں ایک نئی جنریشن آتی ہے اور پہلی جنریشن چلی جاتی ہے، تو اس طریقے سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں فوکس کر دیا اس بات کے اوپر کہ جو شخص بھی اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ اس ایگزامینیشن ہال میں آتا ہے، اور اس کے اندر ہر ایک کو اپنے حالات کے مطابق پیپر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہر ایک کی آزمائش ڈیفرنٹ طریقوں سے ہے، اور ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو بہت ہی ذہین بنایا ہے تو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں دنیا میں اپنی ذہانت کے لحاظ سے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی زبان دی ہے، آپ کو اچھا سپیکر بنایا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فن کا استعمال کریں دنیا والوں کے لیے۔ وہ والی بات ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر کوئی اس کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، ہر ایک کے ذمے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے، اور قیامت کے دن تم سے ان ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
ٹھیک ہے، ایک والد ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، ایک ماں ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، ایک بیٹا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے، ٹیچرز کو اللہ نے جو فن دیا وہ کیسے ایجوکیٹ کر رہے ہیں، اپنی دنیا کے فائدے کے لیے سوچ رہے ہیں یا پوری انسانیت کے لیے سوچ رہے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم نے ہر انسان کو کسی نہ کسی فن سے لبریز کیا ہے، ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی فن ہے. یہ آپ اپنے گھر کے ماحول کے اندر دیکھ لیں، اپنی کلاس کے اندر دیکھ لیں، اپنی سوسائٹی کے اندر دیکھ لیں، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سے فرق رکھا ہے، طبیعت میں، مزاج میں، دلچسپیوں میں ان کے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو رکھا ہے، اور اسی سے ہی اس کائنات کی خوبصورتی ہے. یہی تنوع اس دنیا میں پایا جاتا ہے تو وہی اس کائنات کی خوبصورتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کے ساتھ ہی اماں حوا کو بنایا اور پھر ان سے یہ بات کہی کہ تم اس جگہ پہ رہو، اس باغ میں رہو، اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، پہنو اوڑھو عالیشان قسم کے لباس، اور جہاں بے انتہا اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی اپنے استعمال کی، لیکن ساتھ ہی وہاں بھی ایک آزمائش کا ایک پہلو لگا دیا تاکہ انسان کو جب میں دنیا کے اندر بھیجوں تو اس کو پتہ چلے کہ میرے زندگی کا مقصد ایک امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ آدم اور حوا، جاؤ کھاؤ پیو رہو، من پسند جو چاہیے کرو، مگر لا تقربا ہذہ الشجرہ. صرف ایک آبجیکشن ہے اور وہ یہ ہے کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا. اور وہ درخت کیا تھا؟ وہ شجرۃ الخلد. سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہمیشہ کا درخت ہے، یعنی وہ والا درخت. شیطان نے انسان کو بہکانے کے لیے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس لیے منع کیا کہ اس سے تمہاری اولاد آگے نہ بڑھے اور تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ ملے. اس طرح کا ترغیب دے دے کر شیطان نے ان کو مجبور کر دیا یا ان کو ترغیب دی کہ وہ اس ایک ریلیشن شپ کو اپنا لیں جس سے فی الحال اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا. اگر آپ سب نے قرآن پڑھا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ شجرۃ الخلد کیا ہے. یہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی بالکل جا کے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے جب آپ سورہ اعراف کو پڑھتے ہیں. سورہ بقرہ سے اتنا نہیں ڈیٹیل میں پتہ چلتا، سورہ اعراف سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہی وہ اللہ تعالیٰ نے تو اشارتاً بات کی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے بھی سینسٹیو ایشوز پہ جب بات کرتے ہیں تو اس کو بھی بڑے ہی شرمیلے انداز میں اور بڑے رکھ رکھاؤ سے بیان کرتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بالکل کھل کر وہ بات کہہ دیں، وہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے. بہت ہی بلید ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان اشاروں کو نہیں سمجھتے، تو وہ سمجھ آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے کہا تو آدم اور حوا نے اس کو چکھ لیا. اب اس سے پہلے جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جنوں سے کہا کہ آدم اور حوا کو سجدہ کرو. اب اس حکم میں حوا بھی شامل تھی. یہ نہیں تھی کہ اللہ نے آدم کو اکیلا نکال کے یہ بات کہی. دونوں کپل جو خاکی وجود رکھتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، ان دونوں سے ان کی عزت اور ان کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کو بھی کہا اور جنوں کو بھی کہا کہ ان کو سجدہ کرو. اب وہاں پر وہ لوگ جو ہیں وہ غرور کا فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو فرشتوں نے تو فوراً سجدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ اسجدو فسجدو، یعنی درمیان میں کچھ بھی نہیں ہے، اسجدو فسجدو. جو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تم سجدہ کرو، انہوں نے بالکل کسی تکبر کا مظاہرہ نہیں کیا، کسی غرور کا مظاہرہ نہیں کیا. حالانکہ وہ نور سے بنائے گئے تھے، وہ فوراً سجدے میں گر گئے. لیکن جو ابلیس تھا وہ جن تھا اور وہ آگ سے بنایا گیا تھا، اس نے تکبر کیا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس آدم کو تم نے حقیر مٹی سے پیدا کیا اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، تو میری انانیت کے خلاف ہے کہ میں حقیر چیز کو سجدہ کروں. یہاں پر ایک بہت ہی باریک پوائنٹ ہے جو میں ہمیشہ اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس کا یہ مقصد تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کسی مشکل میں ڈال رہے. اصل مقصد یہ تھا کہ میرے حکم کو کون فوراً مانتا ہے.
میرا حکم فوراً کون مانتا ہے۔ یہ اس میں ابلیس کو یہ انانیت اور تکبر اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اگر وہ صرف اس بات کو فوکس کرتا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرا رب جو کہے گا وہ میں کروں گا، میری اطاعت یہ ہے۔ تو فرشتوں کو تو کوئی غیرت اور حمیت اور تکبر ان کے آڑے نہیں آیا، لیکن جن کا جو سردار ابلیس تھا اس نے اس تکبر کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہ جھنجھوڑا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تمہارے شان نہیں ہے کہ تم اس طرح سے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے اور جو لیسن اللہ تعالیٰ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں وہ یہ والی بات ہے کہ اللہ کا حکم جب تمہارے سامنے آ جائے تو تم نے کچھ نہیں سوچنا اپنی انانیت اور اپنی غیرت کے بارے میں، تم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو احساس دلایا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تو اس کو اس موقع پہ چاہیے تھا کہ وہ توبہ کرتا۔ ٹھیک ہے نا، یہ جو قرآن کا جو ایک تسلسل چلتا ہے اپنے بیان کرنے کا قرآن مجید کو، تو اس میں یہ تھا کہ اس جگہ پہ ٹھہر کر اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اگر ابلیس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے انجانے میں تو وہ رجوع کرے اور مجھ سے معافی مانگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اس کو ایگزامپل بنا کے بھیجا کہ اس نے تکبر کیا، اس نے انکار کیا، ابا واستکبرا، اس نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ میں نہیں کروں گا، اور وہ غرور میں آ گیا اور اس نے یہ کہا کہ تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں۔ تو اس نے توبہ نہیں کی، اس نے غرور کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تو میری قربت سے دور ہو جا۔ تو اس نے پھر بھی توبہ نہیں کی کہ مجھے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، مجھے اتنا بڑا خسارہ ہو رہا ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اسی غرور کے طبقے اس لہجے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دینا، تو میں تیرے ان انسانوں سے ہی تیری دوزخ کو جو تو نے میرے لیے بنائی ہے میں ان کو ڈالوں گا۔ اور اس کا چیلنج اتنا خوفناک اور ہٹ درمی کا تھا اللہ کے سامنے کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے کہ میں تیری اس مخلوق کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے میں گمراہ کروں، اور میں تیری دوزخ کو ہی اسی انسان سے بھروں گا، اس انسان سے بھروں گا۔ تو میں جہاں اس کا ایندھن بنوں گا وہاں انسان بھی اس کا ایندھن بنیں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے پھل چکھ لیا آدم اور حوا نے، تو عورت کے خلاف آپ کی دنیا کی جو تاریخ تھی اس نے کیا ہسٹری بنائی۔ انہوں نے یہ بائبل میں انہوں نے یہ لکھا کہ اور بھی مذہبوں کے اندر یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ در حقیقت اماں حوا نے حضرت آدم کو بہکایا تھا۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے پروردگار کا کمال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کی جتنی بھی ہسٹری میں غلط چیزیں منسوب کی جاتی ہیں مذہب کے حوالے سے، رسولوں کے حوالے سے، قرآن مجید ان کو کلیئر کرتا جاتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور اس کے بعد نہ تو کوئی کتاب آنی ہے اور نہ ہی کوئی رسول آنا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی کسی کے بارے میں بھی کوئی غلط فہمی، نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں کوئی بھی غلط فہمی اگر پائی گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن مجید میں کلیئر کرتے ہیں۔ لہٰذا جب یہ کہا گیا کہ اماں حوا نے بابا آدم کو گمراہ کیا تھا اور اس پھل کو چکھنے پہ مجبور کیا تھا، تو عورت کو بڑی باتیں سنائی جاتی ہیں۔ ہماری جو لوگ قرآن کو سٹڈی نہیں کرتے اچھے طریقے سے تو وہ کہتے ہیں کہ جو اماں حوا ہے وہ ازلی اور ابدی گناہ گار ہے، ابدی طور پر گناہ گار ہے کیونکہ اس نے آدم کو ورغلایا تھا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عورت کو جو ڈیلیوری پین ہوتی ہے یا اس کو مخصوص ایام کی پین ہوتی ہے، یہ اس جرم کی سزا ہے جو آدم نے حوا کے ساتھ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اتنے بے انصاف، تو اس پہلو سے بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اتنے بے انصاف تو نہیں ہے کہ غلطی تو ایک خاتون نے کی اور سزا سب کو مل رہی ہے۔ تو یہ خدا کے رحمان ہونے اور خدا کے عدل و انصاف ہونے کے برعکس ہے کہ آپ کو ایسی بات کریں۔ لیکن بہرحال قرآن مجید جو ہے وہ اس بات کو بھی کلیئر کرتا ہے، وہ کہتا ہے حوا نے کوئی غلطی نہیں کی، حوا نے کوئی مسٹیک نہیں کی، بلکہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو بہکایا، کیونکہ اللہ نے اس کو مہلت دے دی تھی کہ وہ جائے اور دنیا میں جا کر تو وہ جو کرنا چاہتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جب آدم اور حوا سے کہا کہ اہبطوا منہا جمیعا، یہ جمع کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ عربی زبان میں
دو کے لیے الگ سے فعل ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، اور پھر جمع ہوتا ہے الگ سے۔ تو اگر صرف آدم اور حوا سے اللہ کہتے کہ جاؤ زمین میں اترو، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، ٹھیک ہے، اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ تم سب اترو، تم سب میں اب کون ہوں گے؟ صرف آدم اور حوا نہیں ہے، ان کے اندر شیطان بھی ہے، جن بھی ہے۔ یہ تم جاؤ زمین میں اترو، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اور آدم اپنی اولاد کو یہ بات کہہ دینا کہ جو کوئی میرے رسولوں کی پیروی کرے گا اور ہدایت پہ جائے گا تو میں یہ جو مقام اور یہ جنت ان سے آج تم کو تمہارے گناہ کی وجہ سے چھین لی گئی ہے، وہ میں دوبارہ تمہارے بچوں کو واپس اس میں لے کر آؤں گا۔ تو قرآن مجید کا جو تصور ہے دنیا کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ ایک امتحان گاہ ہے، اور اس کا جو ریوارڈ آپ کو ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے۔ اور دنیا میں انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی ملے، اور مجھے ہمیشہ کی بادشاہت ملے، اور مجھے ہمیشہ کا ایک سٹیٹس ملے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں یہ ساری باتیں میں ضرور پوری کروں گا، لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گی، وہ آخرت میں ہوں گی۔ یہ دنیا ایک طرح کا چھوٹا سا وقفہ ہے جس میں تم امتحان دے رہے ہو۔ جس طریقے سے امتحان میں دیکھیں، جب ہمارے زمانے میں تو 3 گھنٹے کا ہوتا تھا، اب پتہ نہیں کتنے گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ 3 گھنٹے ایسے گزرتے تھے کہ ایسے لگتا تھا کہ ابھی آدھا ہی گھنٹہ ہوا ہے۔ جب جو ہمارے ایگزامینرز ہوتی تھیں وہ جب کہتی تھیں کہ آدھا گھنٹہ رہ گیا، 25 منٹ رہ گئے، تو ایسے ہوتا تھا کہ وہ یہ کیا ہوگا، کیسے پورا کریں گے۔ اور پھر وہ پہلا کویسچن جو ہے مجھے یاد ہے ہم بڑے پیار سے لکھا کرتے تھے کہ رائٹنگ اچھی آئے، اور پھر آخری کویسچن میں بس ایسے ہوتا تھا کہ سپیڈ چھوڑ دی اور کوئی اس کی دوبارہ ریڈنگ نہیں کر رہے کہ کیا مسٹیک ہے اور کیا غلطی ہے۔ ایسا اسپیشلی لٹریچر میں تو ایسا ہی ہوتا تھا، میتھمیٹکس وغیرہ میں موقع مل جاتا ہے لیکن لٹریچر میں نہیں ملتا آپ کو۔ تو وہی میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کی ہے، اور جب ہم اس پہ فوکس کریں گے کہ میں امتحان دے رہی ہوں، میں پیپر سالو کر رہی ہوں، تو یہ دنیا کی زندگی بھی آپ کو بہت کم لگے گی۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم قیامت والے دن ہم زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، تو جیسے ہوتا نا کہ آپ گہری نیند سے ایک دم سے اٹھ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ دن ہے یا رات ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی جب آپ بہت گہری نیند میں سوتے ہیں تو 2 منٹ تک مجھے تو سمجھ نہیں آتی، جب بہت ڈیپ سلیپ ہوتی ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ دن ہے یا رات ہے۔ پچھلے دنوں میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں دوپہر میں بہت گہری نیند سو گئی، تو میں اب یہ سوچ رہی ہوں افطاری کا وقت ہے یا سحری کا وقت ہے۔ تو ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ہوتا ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے نا یہ بہت چھوٹی جگہ ہے۔ ایون اگر ہم 60 سال بھی اب اس زمانے میں 60-70 سال بھی لگا لیں اسی، تو بہت چھوٹا سا ٹائم ہے یہ والا، اور اس میں اگر ہم سنبھل کے قدم رکھتے ہیں اور پھونک کے قدم رکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اٹھایا جائے گا قیامت والے دن تو آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھیں گے کہ ہم کتنی دیر دنیا میں رہے تھے، تو وہ کہیں گے کہ یہی بس کوئی 1 پہر دن کا یا 2 پہر رہے تھے۔ اور پھر اس طرح سے ہمیں جب ہمارا اعمال نامہ ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، ہمارا رجسٹر پکڑایا جائے گا، تو جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ تو بہت خوش ہوں گے۔ اور وہ جیسے آتا نا ایک سورہ کے اندر کہ وہ اپنی امی کے پاس، ابو کے پاس، دوستوں کے پاس اپنا رجسٹر لے کر جائیں گے اور کہیں گے ہاں مقرؤ کتابیہ، دیکھو ابو جان، امی جان دیکھیے میں پاس ہو گیا، دیکھیے ابو جان میرا رجسٹر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فل نمبر دے دیے۔ اور یہ ہماری خوشی کا عالم ہوگا کہ وہ کہیں گے۔ اور جو لوگ لاپرواہی سے زندگی بسر کرتے ہیں، جن کی لاپرواہی کا عالم یہ ہے کہ وہ خدا کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں مر کر دوبارہ جانا ہے، ان کا ذمہ داری کا کوئی رول نہیں ہوتا، تو یعنی جو تھوڑے بہت گناہ کرتے ہیں ان کو تو اللہ یقیناً معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ کی طرف ہمیشہ رحمت کو ہی منسوب کرنا چاہیے، اور وہ سنبھل جاتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بہترین اعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو اپنی موت تک غلط کام کرتے رہے، آخری دن تک کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ان کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، اور پھر وہ روئیں گے زار و قطار، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اور بھیج دیں، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ اور بھیج دیں، اب کہ ہم شیطان کے پیچھے نہیں لگیں گے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو جواب یہی دیا جائے گا کہ بس جو تم نے دنیا میں وقت گزارنا تھا
وہ تم نے گزار لیا، اب اس کے بعد تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، اور اگر یہ مہلت دے بھی دی گئی میں تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دوں تم نے پھر وہی کرنا ہے۔ یہ تمہاری جو سائیکالوجی ہے برے لوگوں کی وہ یہ والی ہے۔ تو جب آدم اور حوا اس دنیا میں آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوپر ذمہ داری ڈالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات کہی کہ اہبطوا منہا جمیعا فإما یأتینکم منی ھدی، تو یہاں جمع کا استعمال آ رہا ہے، جمع کا استعمال آ رہا ہے ہر جگہ پر، کہ تم سب یعنی جن بھی اترو، انسان بھی اترو، اور انسانوں میں اما حوا اور تو دونوں کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ برابر ہے، دونوں کی تخلیق بھی ایک میٹیریل سے ہوئی، دنیا میں ان کو اتار کر ان کی ذمہ داریاں بھی یکساں طور پر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی۔ چلیں یہ الگ بات ہے کہ مرد کا جو دائرہ ہے وہ مختلف رکھا، خاتون کا دائرہ مختلف رکھا، لیکن یہ نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ رسپانسبل نہیں اس دنیا کے اندر، دونوں پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ڈال دی ہیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا جو انعام کا وعدہ ہے وہ بھی دونوں کے لیے یکساں ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں کہ ان المحسنین والمحسنات اس طرح والصائمون والصائمات والقانتین والقانتات، یعنی جتنی کوالٹیز کے جو کوالٹیز مردوں کے اندر ہیں وہی کوالٹیز اگر خواتین کے اندر ہوں گی تو دونوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بھی برابر ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ جو ہو سکتا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بہترین اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے بہترین کیریکٹر دنیا کے سامنے پیش کر کے ایک مرد سے اونچا مقام پا جائے۔ وہ آپ ایک جگہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مریم کی ماں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی تو اولاد عطا کر، اور مجھے جو تو اولاد عطا کرے گا تو میں اس کو ہیکل بیت المقدس کی نظر کر دوں گی، وہ وہاں پر تعلیم حاصل کرے، لوگوں کو تعلیم دے، ان کی تربیت کرے۔ تو اس طرح سے تو جب ان کے ہاں حضرت مریم کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ تو لڑکی ہے، تو میرا تو خیال تھا کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا، تو میں اس کو ہیکل کی نظر کر دوں گی، تو یہ تو لڑکی ہے، اب میں کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ کہا کہ یہ جو میں نے تجھے بہترین بیٹی دی ہے نا، اتنی خوبیوں والی، دنیا کا کوئی لڑکا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو شان ہے حضرت مریم کی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ ان کا لیس الذکر کالانثیٰ، کہ یہ جو تمہاری بیٹی ہے نا اس کا مقابلہ کوئی لڑکا نہیں کر سکتا۔ اور اس طریقے سے ان کا قرآن مجید کے اندر جتنے شاندار الفاظ سے اللہ تعالیٰ حضرت مریم کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ جتنا وہ بھیجتے ہیں ان کے لیے ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے اور ان کی فطرت کی وجہ سے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو مقام دیا۔ اور حضرت مریم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنی زبردست ذہین خاتون تھی اور اتنی زبردست باتیں کرتی تھیں اور اتنی زبردست ان کی شخصیت تھی کہ حضرت زکریا جو ان کے خالو تھے اور وہ ہیکل میں ان کی ذمہ داریوں کو دیکھا کرتے تھے، حضرت زکریا انہوں نے دیکھا کہ یہ لڑکی کس قدر انٹیلیجنٹ ہے، کس قدر قابل ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد دے، میرے بھی اولاد نہیں ہے، تو یا اللہ مجھے بھی مریم جیسی اولاد عطا کر دے، تاکہ کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میرے خاندان والے جو ہیں وہ فوراً صحیح راستے کو چھوڑ دیں گے اور شیطان کے راستے پہ چلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعا کے نتیجے میں، یعنی انسپائر ہو رہے ہیں حضرت مریم سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ رکھنا، اور وہ تمہاری قوم کے اندر ایک نبی اور رسول بنے گا، اور جو دعائیں تم کر رہے ہو اس کو وہ پورا کرے گا۔ تو اس طریقے سے وہ شخصیت ہمارے سامنے خواتین کے سامنے ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایک اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی حیثیت بہت زبردست ہے، بہت بیسٹ ہے اگر وہ اپنا راستہ صحیح چنتی ہیں۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر تعریف کرتا ہے فرعون کی بیوی کے، فرعون کی بیوی کی تعریف کرتا ہے، لیکن ابھی تک یہ چیز یہاں پہ کوسچن مارک ہے
کہ وہ امرات و فرعون کا لفظ استعمال کیا گیا کہ فرعون کی بیوی. اور جب آپ قرآن کو اچھے طریقے سے اسٹڈی کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر 2 فرعونوں کا ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، کسی ایک فرعون کا نہیں ہے، 2 فرعونوں کا ذکر ہے. ایک وہ فرعون تھا جو آسیہ کا میاں تھا. فرعون تو ٹائٹل ہے نا، فیرو تو ٹائٹل ہے کہ ان کے نام ہوتے تھے. اور وہ فرعون جو آسیہ کے میاں تھے اور جنہوں نے حضرت موسیٰ کی پرورش کی اپنے محل کے اندر، وہ ایک اور فرعون تھا. اور جو پھر دوسرا فرعون اس کے بعد بادشاہ بنا وہ ان کے شاہی خاندان کا لڑکا تھا، غالباً ان کا بھتیجا تھا. تو اب اللہ تعالیٰ نے اب یہ بات امرات و فرعون حضرت آسیہ کے بارے میں کہا، یا انہوں نے یہ جو رامسیس II تھا سیکنڈ والا فرعون اس کے بارے میں کہا، کیونکہ اس کی بیوی کی تعریف بھی قرآن مجید میں آتی ہے. جو سیکنڈ والا فرعون تھا جس کو رامسیس II کہہ رہی ہوں، وہ والا فرعون جو بڑے فرعون کا بھتیجا تھا، تو اس کی شادی جو ہے وہ جس رائل شہزادی کے ساتھ ہوئی تھی وہ بھی ایک بڑی نیک خاتون تھی، وہ بہت اچھی خاتون تھی. اور جب آپ ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو وہ چونکہ حضرت موسیٰ اور وہ ایک ہی شاہی محل میں پلے بڑے تھے تو وہ ان کو پسند کرتی تھی، وہ حضرت موسیٰ کو پسند کرتی تھی اور ان کی شادی کی باتیں بھی چل رہی تھی. اور پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ ڈسکلوز ہو گیا کہ وہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، جب وہ جوان ہو گئے نا، تو جب ان کی منگنی ہو گئی، ان کی شادی ہونے والی تھی، تو محل کی ایک خاتون نے یہ کہا کہ یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے کہ بنی اسرائیل جو ہمارے غلام ہیں اب وہ بادشاہ بنے اور ہماری شہزادی سے شادی کرے. تو اس نے محل کے اندر یہ خبر پھیلا دی کہ یہ موسیٰ جو ہے نا یہ تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے، کیونکہ جس ٹوکری سے میں نے اس کو نکالا تھا تو اس کے اوپر وہ کمبل تھا جو بنی اسرائیلیوں کے ہاں استعمال کیا جاتا ہے. تو اس نے اس بات کو پھیلا دیا. پھر اس کے بعد وہ شہزادی اس پہ مصر تھی کہ میں نے موسیٰ کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ بہت وجیح، خوبصورت، باوقار اور بڑی عالیشان ان کی پرسنالٹی تھی. تو وہ جب وہ گئے جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی شہر کے اندر، اگر آپ ان کے تمدن کو دیکھیں نا، مصریوں کے تمدن کو، اور انہوں نے جو کچھ بنائی، انہوں نے جو تعمیرات کی ہیں، وہ اس زمانے کے جو انجینئرز تھے یا آرکیٹیکٹ تھے، پتہ نہیں وہ کیا چیز استعمال کرتے تھے کہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس زمانے کی تہذیب اور تمدن اتنی ترقی کیسے کر گیا. یہ جو پیرامڈ ہے اس کے اندر کی جو آپ ان کی قبروں کو راستہ جاتا ہے، ان کو بھی اتنا خوبصورت انہوں نے سجایا ہوا ہے اور اتنی خوبصورت پینٹنگز کی ہوئی ہیں اور کیلیگرافی ان کی اتنی زبردست ہے. تو وہ بنی اسرائیل سے بنواتے تھے وہ. تو حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے کام دیکھنے کے لیے، اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ میں بنی اسرائیل کے خاندان سے ہوں تو ان کی ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ اور بھی زیادہ ہو گئی. تو وہ دیکھتے تھے کہ میری قوم کے لوگ جب کام کرتے ہیں، بوڑھی عورتیں، بچے سب، تو یہ جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، فرعون کے سپاہی اور عملہ ہے، یہ ان پر بہت ظلم و ستم کرتے ہیں، بوڑھوں پہ کرتے ہیں، ان سے بھاری بھاری پتھر اٹھواتے ہیں. کوئی کام کرنے میں اگر دیر ہو گئی ہے تو لاٹھیاں مارتے تھے اور اناج ان کی ضرورت کے مطابق نہیں دیتے. تو حضرت موسیٰ جایا کرتے تھے. اسی دوران میں ان سے ایک بندہ بنی لاوی جو ہے وہ بنی اسرائیل کے خاندان کو، حضرت موسیٰ کے خاندان کو کہا جاتا ہے، اور قبطی جو ہے وہ فرعون کے خاندان کو کہا جاتا ہے. تو ایک قبطی اور ایک جو ہے وہ بنی لاوی، حضرت موسیٰ کی خاندان کا بندہ آپس میں لڑ رہے تھے. تو حضرت موسیٰ نے ان کو چھڑانے کی جب کوشش کی تو وہ جو قبطی بندہ تھا فرعون کی قوم کا، اس کو ذرا سا انہوں نے پیچھے پش کیا، دھکا سا دیا. ان کا ارادہ تو ہرگز نہیں تھا کہ وہ اس پہ تشدد کریں، تو وہ مر گیا وہ بندہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی. تو وہ جو بنی اسرائیلی تھا وہ بچ گیا اور وہ بندہ مر گیا. اب جو محل میں یہ خبر پھیلی تو کسی کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ اس کو کس نے مارا، کیونکہ حضرت موسیٰ تو چلے گئے. اگلے دن جب وہ پھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ بنی اسرائیلی پھر ایک قبطی کے ساتھ لڑ رہا ہے. اب میں جب قبطی کہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ فرعون کے خاندان کا. تو وہ تب بھی حضرت موسیٰ نے اس کو ڈانٹا، بنی اسرائیلی کو ڈانٹا کہ تم کل بھی لڑ رہے تھے، آج بھی تم لڑ رہے ہو، تو اصل میں تو فسادی تم خود ہو، ہر روز تم کسی کے ساتھ لڑتے ہو. تو اس نے یہ سمجھا کہ آج تو موسیٰ مجھے مار دیں گے.
تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جو ہے وہ کل تم نے اس کو مارا تھا، آج تم مجھے مارنے لگے ہو۔ تو پھر اس کے بعد وہ بندہ مومن جس کا ذکر ہم پڑھے ہیں نا سورہ یاسین، سورہ مومن میں، اور ایک اور جگہ بھی آیا، تو تقریباً 3 جگہوں پر وہ والا بندہ جو فرعون کی رائل فیملی سے تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ تو اس علاقے کو چھوڑ کے چلا جا، یہ تیرے خلاف ہو گئے، ہم تجھے قتل کریں گے تو تو چلا جا۔ تو حضرت موسیٰ جو ہے وہ مدین چلے گئے اور مدین میں ان کی شادی ہو گئی، بچے ہوئے، پھر وہ 8 یا 10 سال کے بعد وہ واپس مصر آئے۔ تو اس دوران میں اس لڑکی کے ساتھ، اس شہزادی کے ساتھ اس فرعون کی شادی ہو چکی تھی، تو وہ ہو چکی تھی، لیکن اس کے جو دل کے اندر ہمدردی اور پیار تھا حضرت موسیٰ کے لیے، عزت اور ریگارڈ سب سے بڑھیا کہ اتنا زبردست کیریکٹر کا وہ بندہ تھا، تو وہ فرعون کو روکتا تھا، ہر وقت روکتی تھی، ہر وقت کہ نہ کرو، موسیٰ کے خلاف نہ جاؤ، ایک اچھا انسان ہے، تم اس کے خلاف نہ جاؤ۔ اور فرعون جو کچھ کر رہا تھا وہ آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، وہ سب کچھ کرتا تھا۔ پھر لاسٹ میں یہ ہوا کہ یہ میں بتا رہی ہوں کہ وہ یہاں پہ 2 بیویوں کا ذکر ہے، فرعون 1 جو تھا وہ آسیہ کا میاں تھا، فرعون 2 جو تھا وہ اس شہزادی کا تھا۔ تو جب انتہا ہو گئی نا، اور اللہ تعالیٰ فرعون کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 7 معجزے جو ہیں بڑے سے لے کر چھوٹے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون 9 کا لفظ ہے، 9 معجزات، جن کے اندر ایک تو ان کا عصا سانپ بن جاتا تھا، دوسرا ان کا ید بیضا کہ وہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو وہ روشن چمکتا ہوا نکلتا تھا، اور باقی اس کے بعد جو وہ چھوٹے چھوٹے فرعون کے اوپر عذاب اس کی قوم پر آتے تھے کہ وہ ایمان کی طرف آ جائے، تو جس میں کبھی ٹڈیاں اس کے بستروں پر اور کھانوں پر اچھلنے لگ جاتی تھیں، کبھی جوئیں ان کے بالوں میں پڑ جاتی تھیں، کبھی مینڈک فرش پر اچھلنا شروع ہو جاتے تھے، کبھی خون ہی خون سارے پانی میں ہو جاتا تھا۔ تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جھنجھوڑنا اللہ تعالیٰ کر رہے تھے کہ وہ سنبھل جائے، باز آ جائے، لیکن وہ نہیں باز آیا۔ تو آخر میں کیا ہونے والا ہوا کہ جس طرح فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مارتے تھے، خاص طور پر ان کے پہلوٹی کے لڑکوں کو مار دیتے تھے، اب یہ ہوا کہ فرعون کے خاندان کے بچوں کو، لڑکوں کو موت آنا شروع ہو گئی، وہ بھی مرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ہوا کہ فرعون کا اپنا بیٹا بھی مرنے کے قریب ہو گیا، بالکل ڈیتھ بیڈ پہ چلا گیا اس کا بیٹا۔ تو تب رمیسس 2 کی بیوی نے اس کو جھنجھوڑ کر کہا کہ خدا کے لیے موسیٰ کو جانے دو، یہ سارا جو عذاب ہم پہ آ رہا ہے یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کہ تم موسیٰ کی بات کو نہیں مان رہے، اور جانے دو فرعون، تم جانے دو موسیٰ کو اور اس کی قوم کو، یہاں سے جانے دو، نکل جانے دو، کیونکہ حضرت موسیٰ کا مطالبہ تو یہی تھا نا کہ تم ایمان لے آؤ، لیکن اگر تم ایمان نہیں لاتے تو میری قوم کو جانے دو، میری قوم کو جانے دو۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی قوم تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا نام، یہودیوں کا نام بنی اسرائیل کیوں پڑا کہ یہ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد ہے، اور یعقوب جو تھے وہ ان کا نام اسرائیل تھا، اور ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اسرائیل کے بیٹے۔ تو وہ پھر ان کو فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، اپنی بیوی کے مشورے پر اس نے عمل کر لیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اتنا زبردست رول اگر ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی ہسٹری کے اندر جو ہماری خواتین حکمران بنی یا حکمران نہیں بھی بنی تو ان کے رول بڑے زبردست دنیا کے اندر رہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ دیا اسی طرح کا اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی ذہانت دی، بہترین بادشاہ وہ بنی، بہترین سکولرز بنی وہ اسلام سے۔ اب اگر آپ نے اسلام کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہم نے حضرت مریم کی بات کر لی، ہم نے فرعون کی بیوی امرات و فرعون، میں اس کو فی الحال کہہ رہی ہوں، میں ان کو آسیہ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ابھی مجھے کلیئر نہیں ہے کہ وہ آسیہ تھی یا وہ امرات و فرعون، کیونکہ اللہ میاں نے تو نام نہیں لیا نا، اللہ میاں نے تو نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے تو امرا کر کے ہی لفظ استعمال کیا۔ تو اس طرح پھر اگر آپ اپنی اسلامی ہسٹری کی طرف آ جائیں تو اللہ تعالیٰ نے تب بھی خواتین کو بہت اونچا مقام دیا۔ اسلام کے اندر خواتین، جو پہلی ہجرت مسلمانوں نے کی حبشہ کی طرف، اس کے اندر بھی خواتین تھی، ٹوٹل 11 لوگ تھے اور اس کے اندر بھی خواتین تھی۔
اس کے علاوہ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا، بڑا غلط تاثر ہمیں دیا جاتا ہے کہ خاتون کو تو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ خاتون اگر نماز بھی پڑھے تو اپنے گھر کے اندھیرے کوٹھری میں جا کے نماز پڑھے۔ تو میں ان سے یہ سوال کرتی ہوں میں کہ ہماری ازواج محترمات اور مسلمان خواتین تو جنگ کے موقع پر بھی ہمارے سپاہیوں کے ساتھ جایا کرتی تھی۔ ہماری فوجوں میں جہاں سب سے زیادہ خاتون کو مشکل پیش آ سکتی ہے کہ ان کے مرد اگر شہید کر دیے جائیں تو کتنی انسیکیورٹی خواتین کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو ہماری جو مسلمان خواتین تھی یا اس سے پہلے بھی خواتین کا جو کلچر رہا ہے وہ یہ تھا کہ وہ جنگوں میں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ جاتی تھیں، اور ان کے ساتھ ان کا رول یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے وہ ان کے ساتھ کھانا بھی پکاتی تھی، ان کا قرہ اندازی، کیونکہ عرب کلچر کے اندر رواج تھا زیادہ شادیوں کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرہ اندازی کیا کرتے تھے کہ آپ کی ایک وقت میں اگر 4 یا 5 بیویاں تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے قرآن اندازی کرتے تھے کہ میرے ساتھ کون سی بیوی میری جائے گی، اور قرآن اندازی کر کے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ حالانکہ وہ سب سے نازک مزاج تھا، وہاں پر وہ کمانے پکڑ کے بھی دے رہی ہیں، وہ تلواریں پکڑ کے بھی دے رہی ہیں، ان کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، وہ نیزے پکڑ پکڑ کے بھی دے رہی ہیں۔ اور سب سے زیادہ عرب خواتین کی جو خوبصورتی تھی وہ یہ تھی کہ وہ شعر پڑھا کرتی تھی، وہ شعر پڑھا کرتی تھی اپنے سپاہیوں کو جوش دلانے کے لیے۔ وہ شاعری کیا کرتی تھی، جاؤ آگے بڑھو، اگر تم ناکام و نامراد واپس آ گئے تو ہم تمہیں گھروں میں نہیں گھسنے دیں گے، ٹھیک ہے، تمہارے بچے تم پر فخر نہیں کریں گے، ناز نہیں کریں گے۔ کیونکہ ابھی یہ بے نظیر کہہ رہی تھی نا کہ عربوں کی ذہنیت، تو عربوں کی ذہنیت اس لحاظ سے تھی کہ نہ صرف ان کے مرد بہت جنگجو تھے، ان کی خواتین بھی بڑی بہادر ہوتی تھی، بہت زیادہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور ان کا رول جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑی یہ کہ وہ سب سے بڑی عالمہ تھی اس وقت کی، اور غالباً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور چند جلیل القدر جو آپ کے بہت ہی قریبی صحابہ تھے وہ چلے گئے، تو دوسرے صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آ کر قرآن سمجھا کرتے تھے، اصول فقہ کے سمجھا کرتے تھے، اپنی ازواجی زندگی کے معاملات کو ڈسکس کیا کرتے تھے۔ یہاں تک حضرت عائشہ ان کو گائیڈ کیا کرتی تھی کہ اپنے جو ازواجی میاں بیوی کے تعلقات میں اگر کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو حضرت عائشہ ان کو گائیڈ کیا کرتی تھی کہ نہیں ایسے نہیں ایسے۔ اور خواتین کے جو اپنے پرسنل معاملات ہوتے ہیں، جو مہینے میں ان کا جو معاملہ ہوتا ہے، تو خواتین کو جو ہے وہ اس میں کوئی اشکال آتا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی تھی، تو پھر حضرت عائشہ ان چیزوں کی وضاحت کرتی تھی۔ حضرت عائشہ کھول کر پورے طریقے سے بتایا کرتی تھی کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ اور ان کا جو سب سے بڑا رول ہمیں نظر آتا ہے وہ احادیث کے معاملے میں آتا ہے کہ سب سے نمبر 1 جو راوی ہیں وہ تو حضرت ابو ہریرہ ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، اور دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ احادیثیں حضرت عائشہ نے بیان کی، اور انہوں نے کتنا زیادہ ہمارے لیے اسلام کی وضاحت کی ہے، بیان کیا۔ اور بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے تھے کہ جو صحابہ پہ کلیئر نہیں ہوتے تھے وہ چیزیں، اور وہ حضرت عائشہ سے پوچھنے آتے تھے۔ جیسے کہ میں آپ کو اپنی کلاس میں بتاتی ہوں کہ صحابہ کچھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے اور ان کو آ کر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے؟ تو حضرت آج کل کے اسکالر آپ کو یہی بات کہتے ہیں، ان کو بھی یہ سمجھ نہیں آتی، انہوں نے حضرت عائشہ کی یہ بات کو نہیں پڑھا۔ میں نے میڈیا پر جتنے بھی اسکالرز کے ساتھ کام کیا وہ ابھی تک یہ بات مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت موسیٰ کو یہ کہا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تیرا وجود کمزور ہے، تو مجھے یہاں نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نبی نے، آج جو میں سورہ نجم آپ کو پڑھا رہی تھی اس میں یہ کہا گیا کہ ان آیتوں میں یہ کہا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو 2 بار دیکھا ہے۔ یہ انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی جبرائیل تو ہے نا، لوگ کچھ کہتے ہیں، یہ بات ہمارے اسکالرز کہتے ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا. وہ جو آسمان پر جبرائیل کے چھانے کی بات ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں, اور وہ جو سدرۃ المنتہا پہ چھانے کی بات ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتے ہیں. یہ چیز تو میں نے بچپن میں میری نانی مجھے سنایا کرتی تھی, لیکن وہاں پر ذکر تو حضرت جبرائیل کا ہو رہا ہے کہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کی صورت میں آیا کرتے تھے, لیکن ان کی اصل حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا, جبکہ جبرائیل کے کتنے 600 پر تھے. تو وہ منظر کہ وہ آسمان پر چھائے ہوئے تھے وہ حضرت جبرائیل تھے, اور سدرۃ المنتہا پہ چھائے ہوئے تھے وہ جبرائیل تھے. تو 2 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں 2 دفعہ دیکھا. باقی دفعہ تو فرشتے جب زمین پر اترتے ہیں تو کسی انسان کے روپ میں اترتے ہیں, اور آپ نے حدیث جبریل بھی پڑھی ہوگی کہ حضرت جبرائیل ایک انسان کی صورت میں آئے اور انہوں نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے اوپر مٹی کے کوئی اثرات نہیں تھے کہ وہ دور سے سفر کر کے آئے ہوں, یہ چیز نہیں تھی. تو انہوں نے آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے سامنے پوچھا ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, احسان کیا ہے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ قیامت کب آئے, یہ سوال کیے. تو حضرت ان کے پاس عائشہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہماری ماں, کیا اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ تم قرآن مجید کی وہ والی آیت نہیں تم نے پڑھی کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اس دنیا کے اندر, کیونکہ ہمارا وجود یہ کمزور ہے. ہم اللہ کے وجود کی جو نور ہے, جو پتہ نہیں ہم کیا الفاظ استعمال کریں, ہمارا وجود اس کو نہیں دیکھ سکتا. ہاں البتہ جب ہم مر جائیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں اسٹرانگ جسم دے گا, تب ضرور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں اپنا دیدار کراؤں گا, اور صرف دیدار ہی نہیں کراؤں گا, میں مسلمانوں کی استقبال کروں گا جنت کے لیے. تو حضرت عائشہ نے ان کو صحابہ کرام کو بتایا کہ قرآن مجید کی اس آیت کو جا کے پڑھو, اللہ کے نبی نے اللہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا, اور یہ والی جو بات ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا جبکہ اللہ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے. تو یہ مثال دینے کا یہ والا مقصد ہے کہ حضرت عائشہ جو ہیں وہ ایک بہت بڑی اسکالر تھی, اور انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو آپ کے ازواجی معاملات تھے وہ یا تو ام سلمہ بیان کرتی ہیں, اور سب سے زیادہ تو حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں ان معاملات کو, اور وہ ایک بہت ہی گریٹ خاتون تھی حضرت عائشہ. اور آپ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ان کا فیصلہ غلط تھا یا ان کا صحیح تھا کہ جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا, گھر کے اندر کود کر باغیوں نے حضرت عثمان کو لوگوں نے کہا تھا, صحابہ کرام نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کے قریب نا گارڈز رکھ لیں, کیونکہ آپ کو جان کا خطرہ ہے, اور یہ جو لوگ ہیں یہ آپ کو جان لینے پہ در پہ ہیں اور آپ کو مار دیں گے, تو آپ اپنے لیے گارڈز کو مقرر کریں. تو حضرت عثمان نے کہا تھا کہ میں اللہ کے نبی کے شہر میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا. تو انہوں نے اپنے گھر میں محصور ہو گئے, اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے جب انہوں نے دیوار پھلانگ کر حضرت عثمان کو شہید کیا. تو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی خلیفہ بنے. تو حضرت عائشہ نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ جو ہیں وہ عثمان کے قاتلوں کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں, کیونکہ یہ بات تو نہیں ہے کہ حضرت علی کوئی غلط فیصلہ کر رہے تھے, لیکن ان کے بارے میں یہ آیا تھا کہ وہ کچھ حکمت کے تحت انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو بڑی پوسٹوں پر عائد کر دیا تھا جو ان کا خیال تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت میں جن کا ہاتھ ہے. حضرت عائشہ یہ سمجھتی تھیں, اور بہت سارے صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو حکومت کے عہدے ہیں اس میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کرایا تھا. تو حضرت عائشہ جو ہیں وہ اس کا مطالبہ کرتی رہی ان سے, حضرت علی سے. تو حضرت علی کے ساتھ ان کا بیسک جو اختلاف تھا وہ یہی تھا کہ ان کو سزائیں دی جائیں, اور اسی کے نتیجے میں جنگ جمل ہوئی. جنگ جمل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہوئی تھی نا, تو اس کو جنگ جمل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اونٹ بہت زیادہ تعداد میں تھے. تو در حقیقت وہ حضرت عائشہ اور حضرت علی کی لڑائی تھی, ان دونوں کے مابین یہ والی جنگ ہوئی تھی
کہ وہ مطالبہ کر رہی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کا جو سزا ہے وہ مجرموں کو دیا جائے اور ان کو کسی بڑی پوسٹ پر نہ فائز کیا جائے. اور یہی وجہ تھی کہ پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ آگے پھر ان سرکش لوگوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور انہی سرکش لوگوں نے مل کے تو حضرت امام حسین کو جو ہے وہ بلایا کہ کوفہ آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ تمام جو صحابہ کرام تھے وہ ان کو منع کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیں. یہ کوفہ والے جو ہیں نہ تو انہوں نے پہلے حضرت علی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا اور نہ ہی یہ آپ کے خلاف کریں گے، آپ کے ساتھ کریں گے. یہ آپ کو بلا تو رہے ہیں لیکن آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے. تو پھر اسی طرح سے ہوا کہ ان کے درمیان جب جنگ ہوئی تو جب انہیں پتہ چلا کہ یزید نے انہیں بلایا ہے کہ آؤ تم لوگ میرے پاس آؤ اور میرے سے اپنا پرابلم بیان کرو، میں تمہارے پرابلم کو سولو کرتا ہوں، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ سارے جو کوفی ہیں انہوں نے 18,000 خط لکھے تھے حضرت امام حسین کو اپنے پاس آنے کے لیے. تو یہ خط ان کو دے دیں گے تو یہ تو ہمارا کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے. جو یزید امیر معاویہ کا جو بیٹا ہے تو ہمارا تہس نہس کر دے گا. تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں، مغرب کا وقت تھا جب مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے ہم جاتے ہیں، تو انہوں نے اندھیرے میں حملہ کیا مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا اور امام حسین اور ان کی جو فیملی اور بچے تھے، خواتین تو بچ گئی تھیں، یہ سارے جتنے بھی شہادت ہوئی تھی وہ وہاں پر انہوں نے کی اصل میں. تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ خواتین جو ہیں وہ وہاں یزید کے پاس گئیں اور جو اصل ہسٹری میں آتا ہے کہ اس نے ان کی عزت اور تکریم کی اور پوری زندگیوں کے لیے ان کے وظیفے مقرر کر دیے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ان کو پانی نہیں ملتا تھا اور ان کی چادریں کھینچی گئیں اور ان کی عزت کو پامال کیا گیا، توبہ نعوذ باللہ، یہ بالکل جھوٹی باتیں ہیں. اس نے تمام خواتین کو عزت اور احترام، اور وہ بندہ جو 22 بنا تھا وہاں کا گورنر تھا اس کو سسپینڈ کیا کہ تم کیا کر رہے تھے وہاں پہ. تو ان کی مرضی کے بالکل خلاف یہ کام ہوا اور انہوں نے وہ سارے وہ خاندان کی جو خواتین تھیں ان کے لیے وظیفے مقرر کر دیے تھے اپنے بیت المال سے کہ ان کو بڑی اماؤنٹ میں وظیفے دیے جائیں. تو میں نے تو کافی ٹائم لے لیا آپ لوگوں کا، لیکن اور بھی اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ بہترین خواتین کی مثال پیش کرتا ہے، ایک ان کی حضرت مریم کی اور ایک جو ہے فرعون کی بیوی کی، اور 2 بدترین خواتین کی مثال بھی اللہ بیان کرتا ہے جن میں سے ایک نوح کی بیوی تھی اور ایک لوط کی بیوی تھی. وہ دونوں جو ہیں وہ برے کردار کی علامت ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے آپ کے ساتھ، بالکل وعدہ ہے، آپ مردوں کی مرہون منت نہیں ہوں گے. یہ دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو صرف ایک درجہ فضیلت دی ہے تاکہ گھر کی ریاست کے اندر کسی ایک کا حکم فائنل ہو جائے. مشورہ تو اللہ کہتا ہے ضرور کرو اپنے گھر والوں سے، بیوی آپ بادشاہ ہو، وہ ملکہ ہے، اس کے ساتھ گھر کے معاملات کو لے کر چلو، لیکن جہاں فیصلہ کن بات کرنے کی پوزیشن آئے گی تو چونکہ مرد پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں تو ویٹو پاور مرد کو ہوگی، شوہر کو، مرد کو نہیں، شوہر کو ہوگی. یعنی یہ نہیں ہے کہ میرا بھائی ویٹو پاور رکھتا ہے، میرے ابا تو امی کے ساتھ ہی رکھیں گے نا ویٹو پاور، اولاد کے ساتھ تو نہیں رکھیں گے. اور اسی طریقے سے کزنز، رشتہ دار، بھائی، ان کی نہیں، صرف شوہر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شوہر کو ایک درجہ فضیلت شوہروں پر دی گئی ہے بیویوں کے اوپر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جہاں جہاں بھی اللہ خطاب کرتا ہے اس میں مرد اور خواتین دونوں اللہ تعالیٰ کی مخاطب ہیں. اور اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جو ذکر کرنے والی خواتین ہوں گی، جو اللہ کی فرما بردار خواتین ہوں گی، جو اللہ کے سامنے جھکنے والی ہوں گی، جو نمازیں پڑھنے والی ہوں گی، جو زکوٰۃ دینے والی ہوں گی، جس طرح کے اعمال اللہ نے مردوں کو کہا ویسے ہی سارے اعمال اگر کوئی خاتون کرتی ہے تو جنت میں بھی ان کا درجہ بالکل یکساں ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون اپنے اعمال کے نتیجے میں اپنے گھر کے سارے مردوں سے آگے نکل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پورے معاشرے سے آگے نکل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ آخرت میں جس انعام سے اپنے مومنون سابقون لوگوں کو اللہ تعالیٰ برتری دیں گے اور انعام دیں گے، تو اسی طرح خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ ساری اپرچونٹیز دیں گے
جو وہ چاہیں گی، جس طرح کا چاہیں گی. عام طور پر یہ ابھی میں پرسوں ایک جگہ افطاری پہ گئی تھی تو ایک خاتون فرمانے لگی کہ جن مردوں سے ہمارے نکاح دنیا میں ہوتے ہیں نا تو وہاں بھی انہی مردوں کے ساتھ ہم رہیں گے. تو کچھ کہیں گے ہیں توبہ توبہ، نہ 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 نہ، ہم نے ان کے ساتھ نہیں رہنا. تو میں نے کہا واقعی نہیں رہیں گے آپ، اللہ تعالیٰ آپ کی چوائس کے شوہر آپ کو دیں گے وہاں پر. اگر آپ دنیا میں صبر کر کے ایک وقت گزار رہی ہیں کہ چلو زندگی تو گزر گئی، اب کیا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، تو یہ مجبوری آخرت میں نہیں آپ کو دی جائے گی. آخرت میں آپ خود چوز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس کے ساتھ رہنا پسند ہے. تو بہت ساری اور باتیں ہیں، ان کو پتہ جب میں بولنے آتی ہوں تو چپ ہی نہیں کرتی. تو اب آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو بتائیے. جی بہت اچھا، بہت انٹرسٹنگ تھا جی آپ کا یہ سارا سیشن. یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بھی بہت امپورٹنس دی ہے کہ دیکھیں عورت کی سب سے بڑی امپورٹنس تو یہی ہے کہ وہ بچے کی پیدائش کے لیے وہ ہے، انسان کی نسل اسے جاری. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ ماں بچے کو لے کے رکھتی ہے، پھر اس کے دودھ پلانے کو بھی ٹائم جو وہ دیتی ہے اس کا بھی ذکر ہے. جی تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اسٹریس کی عورت کی یہ امپورٹنس. تو جیسے بھی آپ نے بتایا تو لوگوں کا بہت، بلکہ میں کہتی ہوں تو مردوں سے ایک مقام اونچے عورت کا اس لحاظ سے. ڈاکٹر صاحبہ لوگ عام طور پر کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو تو نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو رسول نہیں بنایا. تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ رسول نہیں بنایا، رسولوں سے اوپر مرتبہ دیا کہ ان کی مائیں بنایا. ہر نبی اور ہر رسول جو ہے وہ ایک ماں کے پیٹ سے ہی نکلتا ہے نا. تو یہ وہ سارا سٹرکچر اس کا جو گروتھ ہوتی ہے وہ تو اس عورت کے پیٹ میں ہو رہی ہے نا. تو عورت کا مقام تو ویسے ہی مرد سے پہلے آ رہا ہے ہر اور جگہ. پھر پرورش تربیت، بچے کی تربیت، تو وہ اس کی رسپانسبلٹی جو بنتا ہے الٹیمیٹلی انسان. اچھا میں اس میں ڈاکٹر صاحب یہ حمید لطیف میں بہت بڑی ڈاکٹر ہیں اور کنیڈ کالج سے پڑھی ہوئی ہیں، تو ان سے میں سوال کرتی رہتی ہوں ہمیشہ. آج ہم نے یہ پڑھا کہ ماں کا دودھ پلانا اور پریگننسی یہ 30 مہینوں پر مبنی ہوتی ہے. تو اس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 سال تو دودھ پلانا ہو گیا یعنی 24 مہینے، تو باقی جو ماں کے پیٹ کے اندر گروتھ کا جو ٹائم ہے وہ 6 مہینے بنتا ہے. اصل میں یہ ایک مسئلہ یہاں سے پیدا ہو گیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک خاتون کے ہاں 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، 6 مہینے کی پریگننسی میں بچہ پیدا ہو گیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ اس نے تو زنا کیا ہوگا شادی سے پہلے، تب یہ بچہ جو ہے وہ 6 مہینے میں کیسے ہوگا. تو حضرت عثمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اس آیت کا ریفرنس دے کر کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے 30 مہینے جو بیان کیے ہیں اس میں 24 مہینے تو دودھ پینے کے ہو جاتے ہیں اور باقی جو 6 مہینے ہیں وہ پریگننسی کے رہ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس خاتون کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ جائز بچہ پیدا ہوا ہے اس کے ہاں. تو اس طرح ان کی اس بات سے وہ خاتون جس کو سزا ملنی تھی زنا کی وہ بچ گئی. تو 6 مہینے میں بھی ڈیلیوری ہو سکتی ہے لیکن بچہ کمزور ہوتا ہے. 7 months میں تو وائبل بچہ ہوتا ہی ہے، although ذرا چھوٹے سائز کا ہوتا ہے، لیکن 6 months میں بھی ہو سکتا ہے اگر اس کی کیئر کی ہاں پری میچور، لیکن ہاں جی ہو جاتا ہے اور بہت سارے بچے بچ بھی جاتے ہیں. تو اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ڈیلیوری، کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ 5 مہینے میں تو فارمیشن مکمل ہو جاتی ہے نا ماں کے پیٹ کے اندر اور پھر اس کی صحت بنتی ہے اس کے بعد. تو وہ اس لحاظ سے یہ فقہ کی بات تھی. ہاں جی فریدہ جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی کوکا میڈم میں یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جہاں کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کم ہے مرد کی نسبت، تو اس سے میں نے تو یہ دیکھا کہ جیسے مردوں کے نام پہ صورتیں آئی ہیں قرآن پاک میں، سورہ مریم آئی ہے نا. ہاں جی تو دیکھیں ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے عورت کے نام پہ بھی ایک صورت قرآن پاک میں دی ہے. اور صورتوں کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان صورتوں کے سارے نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے، سارے نام نہیں رکھے. اس میں سے کچھ صورتیں جو ہیں ان میں صحابہ کرام نے جو نام رکھے تھے وہ ہمارے پاس آئے ہیں کہ وہ فرق کرنے کے لیے اپنی آسانی کے لیے وہ نام رکھ لیتے تھے. مثال کے طور پر جس میں حضرت مریم کا ذکر آیا تو اس کو سورہ مریم کہہ دی، جس میں حضرت عیسیٰ کے حوالے سے آیا تو اس کو آل عمران کہہ دیا،
اور اس طرح کچھ نام ہم تک جو منتقل ہوئے ہیں وہ صحابہ کرام نے رکھے ہوئے نام ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھے۔ اور دوسرا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، پہلے اس کو کمپلیٹ کر لیں آپ سوال کو۔ میں یہی سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ اگر عورت کم تر ہے مرد سے تو مرد کی کہاں سے مطلب عورت کو کم تر کہا جاتا ہے؟ اچھی بات آپ نے یاد دلا دی، اس کے اوپر بھی بات میری، اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے میری، وہ جس میں اسلام اور خواتین کے نام سے، اس میں اس ٹاپک پہ لکھا ہوا ہے، وہ اصل میں ہم لوگ جو بات کہتے ہیں وہ ناقص کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ناقص کا جو لفظ ہے وہ اردو میں خامی اور کمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور عربی زبان میں نقص کا جو لفظ ہے وہ رعایت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ناقصات العقل والدین ہیں، یہ کہا جاتا ہے ایک حدیث کے پس منظر میں، کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم خواتین، آپ کرتے یہ تھے کہ عید کے موقعوں پر یا جمعے کے موقعوں پر پہلے مردوں سے بات کرتے تھے، پھر عورتوں کی طرف جا کے ان سے بات کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ خواتین تم صدقہ اور خیرات کیا کرو، تو کیونکہ تم جو ہے اس پہ یہ لفظ استعمال ہوا کہ تم ناقصات العقل والدین ہو، تو لوگوں نے، خواتین نے پوچھا کہ ہم کیوں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب تمہیں پیریڈز ہوتے ہیں تو تمہیں نماز کی اور روزے کی چھٹی دے دی جاتی ہے تمہیں، یعنی یہ یہاں پر لفظ رعایت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، کم عقل کے لیے نہیں استعمال ہوا۔ یہ کہا گیا کہ خواتین تمہیں جب پیریڈز ہوتے ہیں یا تمہیں بچے کی ڈیلیوری ہوتی ہے تو تمہیں نماز کی رعایت دے دی جاتی ہے، تمہیں روزوں کی رعایت دے دی جاتی ہے، تو اس لحاظ سے تم ناقصات دین۔ اور اس میں دوسرا پہلو یہ آتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے کہ وہاں پر تم جا کر گواہی دو، خواتین کو عدالت کے معاملات میں نہ گھسیٹو، تو وہاں بھی تم کو رعایت دے دی گئی ہے کہ تم ان طرح کے معاملات میں نہ پڑو۔ تو یہ مراد ہے وہاں پہ کہ تمہیں عقلی معاملوں میں بھی، یعنی دنیا کے معاملات میں بھی کچھ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں رعایت دے دی ہے، اور دین کے معاملات میں بھی تمہیں رعایت دے دی ہے۔ ہم لوگوں نے اس لفظ کو اپنے اردو کے معنوں میں لیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کم عقل ہے مرد کی نسبت، اور اسی کو بنیاد بنا کر عام طور پر جو جاہل مرد ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم تو ہو ہی کم عقل، تمہیں تو اللہ نے کہہ دیا کم عقل ہو، حالانکہ کم عقل کے معنوں میں نہیں ہے، رعایت اور چھوٹ دینے کے معنوں میں۔ تو اس طرح کے ایشوز پر شکریہ۔ لیکن یہ جو دو گواہیاں ہیں ورسز ایک، مطلب گواہیوں میں خواتین کی دو ہیں، اس کا بھی ریزن ہوگا کوئی؟ جی میں نے بتایا اپنی کلاس میں، آپ نہیں تھی اس دفعہ دورہ کو؟ جی میں بھی وہ والا مس کیا۔ اچھا جی، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ عدالت اور کچہری کے معاملات سے خواتین کو دور ہی رکھو، تو جب تمہیں کچہری یا عدالت کے معاملات میں کچھ دستاویزات لکھنی ہوں تو تم دو مردوں کو ہی منتخب کرو، عورتوں کو نہ کرو، ان کو نہ گھر سے باہر دھکیلو۔ ابھی بھی آپ چلے جائیں تو کتنا خوفناک منظر ہوتا ہے کہ کوئی خاتون جانا پسند ہی نہیں کرتی کورٹ کچہریوں میں، بار بار چکر لگنا، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ پسند کیا کہ خواتین کو ان معاملات میں تم گھسیٹو۔ تو کہا گیا کہ اگر تمہیں دو ایماندار انسان نہیں ملتے، دو آدمی ایسے ایماندار نہیں ملتے کہ جن پر تم بھروسہ کر سکو، تو پھر ایسا کرو، ایک مرد اور ایک عورت جن پر تم بھروسہ کر سکتے ہو ان کو لو، اور دوسری خاتون کو اس کا سہارا ساتھ بنا دو، اس کا سہارا بنا دو کہ اس طرح کے ماحول کے اندر وہ گھبرا جائیں گی، پزل ہو جائیں گی، ان کی زبان اس طرح واضح طور پر سٹیٹمنٹ نہیں دے سکے گی، تو اس کے ساتھ اگر کوئی دوسری خاتون ہوگی تو اس کو سہارا ملے گا۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی دنیا کے اندر، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جو خواتین گھر چلاتی ہیں، میں نے تو وہ زیادہ عقلمند ہوتی ہیں مردوں سے۔ بہت ساری خواتین کو میں نے دیکھا ہے، ریئلی میں ایسے مذاق نہیں کر رہی، کہ خواتین اپنے گھر کے معاملات میں زیادہ سینسیبل ہوتی ہیں، مرد تو ہمیں جھڈو ہو جاتے ہیں وہاں پہ، ریئلی۔ تو وہ خواتین سارے معاملات کو سنبھال لیتی ہیں، ایسی کم ہوگا ان کا لیکن ہے ایسی خواتین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورت جو ہے وہ اس قابل ہی نہیں کہ اکیلی عورت
کھڑی ہو کر کوئی شہادت یا گواہی دے سکے. تو یہ کہا کہ اس کی تسلی کے لیے، اب جیسے ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں ہما آؤ تم میرے ساتھ آ جاؤ کسی جگہ، میں اکیلی جا رہی ہوں، یا میں آپ لوگوں میں فریدہ جی کو، شاہدہ جی کو، کسی کو بھی میں کہتی ہوں کہ آؤ چلو میرے ساتھ چلی جاؤ، میں اکیلی کیا کروں گی. تو اسی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا اور یہ بات کہی کہ عورت کورٹ کچہریوں میں اکیلی جانے سے گھبرائے گی تو کوئی اس کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ قرآن مجید نے یہ لفظ بالکل نہیں کہے کہ ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی لے لو. قرآن مجید نے یہ بات نہیں کہی. قرآن مجید نے یہ کہا کہ ایک کے ساتھ دوسری شامل کر لو. اور آپ یہ دیکھیے اس کی کہ آپ کے گھر میں کوئی نکاح ہوتا ہے، اب آج کل کا دور کتنا جدید ہے، خواتین کی کتنی حیثیت ہے، لیکن کبھی کسی نے کہا کہ آؤ تم آ کے تو سائن کر دو. عام طور پر ہم مردوں ہی کو لیتے ہیں کہ چچا آ جائے، ماموں آ جائے، کہ کل کو کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ہم مرد باہر ہینڈل کر لیں. اور کوکب ایسا بھی تو ہے نا کہ لکھا ہوا ہے کہ اگر 2 عورتیں ہیں، اگر ایک بھول جائے تو پھر دوسری، یعنی یہی مطلب ہے ایک چانس ہے نا کہ وہ بھول جائے. بھئی کانفیڈنس ہوگا بالکل. اگر یہاں 10 آدمی کھڑے ہیں اور مجھے اکیلے رہنا ہے تو میں لازمی کسی آپ میں سے کہوں گی پلیز آپ آ جاؤ، مجھے ذرا کانفیڈنس ہو جائے گا. نہیں، میرا مطلب ہے اگر وہ نہیں بھولے گی تو پھر ایک عورت کی گواہی بھی یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک سہارا بنا دیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ضرورت ہے اس طرح کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ہو جو ہم پزل ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے سہارا بن جائے، یاد دلا دے. کوکب ابھی آپ نے کہا ہے نا کہ جب ہمیں روز حساب کے دن ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا ہم اپنے والدین، اپنے گھر والوں کو پہچانیں گے اتنے لوگوں میں؟ جس وقت حساب کتاب ہو رہا گا اس وقت افراتفری ہوگی. وہ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس وقت تو وہ اپنے بھائی، اپنے باپ کو بلائے گا، ماں کو بلائے گا، بھائی آ جاؤ، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کی نہیں سنے گا. لیکن جب آپ کے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا جائے گا پھر آپ خوشی خوشی، ابو بھی کامیاب ہو گئے، امی بھی کامیاب ہوگی، بھائی بھی سب اکٹھے ہو جائیں گے اور اپنا اپنا رجسٹر دکھاتے چلے جائیں گے. ہاں البتہ جو سابقون الاولون ہیں ان کو تو پتہ ہی پتہ ہے کہ ہم جانا ہے، تو ان کی یہ کیفیت نہیں ہوگی. لیکن عام جو اصحاب الیمین ہیں، جو جنتی ٹھہر گئے چاہے کسی بھی درجے کے، تو کیفیت تو یہ ہوگی تھوڑا سا. اللہ تعالیٰ کہتے تو ہیں کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ اس دن کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، لیکن بہرحال تھوڑی بہت تو پھر وہ رزلٹ جب مل جائے گا تو پھر تو ہم جفیاں ڈالیں گے نا، اپنے ماں باپ کے ساتھ پیار کریں گے. آپ نے ماشاءاللہ ایک ٹاک میں اتنی ساری باتیں کلیریفائی کی ہیں. تو ایک بات ویسے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کوکب، وہ جو نشوز کے بارے میں کہا گیا ہے نا عورت کا کہ نشوز کی مرتکب ہو، تو وہ جو 3 میرا خیال ہے مجھے جس 3 سٹیجز ہیں کہ پہلے تو مرد سمجھائے گا اس کو اور پھر بستر الگ کرنے کا کہا ہے، اور پھر تیسرے میں ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. تو کوکب یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ بات اس دور کے لیے تھی صرف؟ اس دور کے لیے تو مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آج کل تو بچوں پہ بھی نہیں آتا. ہاتھ اٹھانے کی بات ہے، اس کے بارے میں جان لیں کہ یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ اجازت ہے. اور اس میں اگر آپ عرب کا کلچر دیکھ لیں اور ہمارے دیہاتوں کے کلچر دیکھ لیں تو مرد جو ہے وہ عورت پر بہت وائلنس کرتے تھے. وہ لوگ بھی اپنی بیویوں پر وہ بھی بدتمیزیاں کرتی تھی اور ان پہ وہ وائلنس بھی کرتے تھے. مرد مارتے بھی تو اس زمانے میں ان کو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے شکایتیں بھی لے کر آتی تھی. اور اسی طرح اگر آپ ہمارے کلچر میں بھی دیکھ لیں دیہاتوں میں، کیونکہ شہری میں تو اب سب پڑھے لکھے ہیں، سب کو تمیز ہے، مردوں کو بھی خواتین کو بھی، لیکن بعض ایسے گھرانے ہوتے ہیں جن میں دونوں ہی بدتمیز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات کہی ہے کہ یہ نہ کیا کرو کہ فرسٹ سٹیپ میں ہی مارنا شروع کر دو. کرتے تھے نا، چھوٹی سی بات ہو گئی، نمک تیز ہو گیا، ڈنڈا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا. کپڑا استری نہیں ہوا، ماں کے ساتھ بدتمیزی کر دیے میری بیوی نے تو پکڑا اور گریبان سے اور مار. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کا جو وائلنس ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں اپنی بیوی سے اگر کوئی اختلاف اس نہج پر پہنچ گیا ہے جو کہ طلاق تک نوبت پہنچ گئی ہے،
تو طلاق تک نوبت پہنچنے سے پہلے تم یہ کام کر کے دیکھ لو، بیٹا اس کو سائلنٹ کر دو. تو اس میں یہ بات کہی کہ یعنی آپ نے اب ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ عورت نہیں رہ سکتی میرے گھر کے اندر، تو پہلی سٹیج کے اندر اگر اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا ہے تو پہلے اس کو پیار سے سمجھاؤ، ٹھیک ہے نا، اس کو کہو پیار سے، محبت سے. ہمارے یہاں مردوں میں ایسا ہے پیشنس کہ وہ پیار سے سمجھائے، تو کھڑے کھڑے 3 طلاقیں دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو پہلے پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. کھانے جیسے آج کل کا ہے، کھانے پہ لے جاؤ، کوئی سوٹ لے دو، کوئی گفٹ لے دو، تو وہ اس کی شکایت دور ہو جائے گی، تو تمہارے سے ٹھیک ہو جائے گی. اگر اس کے بعد بھی وہ اپنی بدتمیزی کو جاری رکھے ہوئے ہے اور گھر کا نظام بس ایسے ہی ہے کہ بس ختم ہو جائے گا، تو پھر اپنی آخری جو مقصد ہے اس کو کرنے کے لیے ان کے بستروں میں نہ جاؤ، ان کے بسترے الگ کر لو. یہ بھی ایک سمبل ہوگا کہ تم اس سے کتنے زیادہ ناراض ہو. اور یہ کوئی چھوٹے موٹے معاملات میں نہیں ہے، یہ ایکسٹریم لیول کے ہیں کہ جس میں بس یہ ہو کہ گھر ختم ہو جائے گا. تو یہاں پر بھی تم ان کو یہ بتا دو کہ میرے لیے اب ممکن نہیں، تو یہ بھی ایک سمبل ہوگا. اور تیسرے درجے میں اگر وہ اس بات پہ بھی اب نہیں ٹھیک ہو رہی اور گھر کے اندر ایک فضا افراتفری کی ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، گھر کے برتن توڑے جا رہے ہیں، چیخ و پکار ہے، تو پھر ایک آد لگا سکتے ہو، ایک آد لگا سکتے ہو، جس کی وضاحت ہمارے نبی نے یہ کی ہے کہ وہ تم یہ عربوں کو کہا گیا ہے جو کہ بڑے، جس کو کہتے ہیں نا بڑے سخت اڑیل، اور وہ کیا یہ الفاظ اس کے لیے استعمال کروں کہ وہ بڑے سخت مزاج. تو ان کو کہا گیا کہ اگر تم نے لگانی بھی ہوگی نا تو چہرے پہ نہیں لگانی، اور ایسا زبردست نہیں مارنا کہ نشان پڑ جائے یا کوئی ہڈی ٹوٹ جائے، ہلکا سا ایک چپت کمر پہ لگا لو. تو اس کے بارے میں نے بھائی جن سے بات کی، میں نے کہا تو اس سے بہتر نہیں کہ وہ طلاق دے دے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں طلاق دے دے، پھر اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نہیں بسانا اب اس کو. تو گھر ٹوٹنا تو ایک آخری بات ہے نا، اس سے پہلے جو آپشن تھے وہ اللہ نے آپ کو بتا دیے کہ اگر آپ گھر نہیں توڑنا چاہتے تو اس سے پہلے یہ والے آپشن کر لو. اگر ڈائریکٹ طلاق دینا چاہتے ہو تو بس ٹھیک ہے، پھر دے دو، ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی ایسا نہیں ہے، ایسی خواتین اور ایسے مرد آج بھی ہیں گھروں کے اندر جو فساد پیدا کرتی ہیں، ایشو پیدا کرتی ہیں. ہم لوگوں کو شاید نہیں نظر آتا کہ ہم لوگ ایک اچھے وہ فیملی اور ہمارا سیٹ اپ اچھا ہے الحمدللہ، اس میں وہ بدتمیزیاں میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے. جو کہ آپ سوچیں کہ میں طاہرہ باجی بچپن میں اندرون شہر میں رہی ہوں، تو اندرون شہر کسی نام ایسا چلے ہم دیکھیں گے اندرون شہر انتہائی تنگ گلیاں ہوتی ہیں اور بالکل ایسے گھر آمنے سامنے ہوتے ہیں، اتنے قریب ہوتے ہیں کہ کھڑکی سے آپ ایک دوسرے سے چیزیں لے سکتے ہو. تو ہمارا جو گھر تھا وہ گھر کی منزلیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہندوؤں نے جو گھر بنائے تھے وہ کئی منزلہ بنائے تھے. تو ہمارے جو سامنے والا بندہ تھا وہ ہر روز کرتا تھا کہ اپنی بیوی کو مارتے مارتے وہ جو پرانے گھروں کے اوپر تھڑے بنے ہوتے تھے نا، تھڑے پتہ ہے آپ کو، وہ جو سیمنٹ کے بنے ہوتے تھے، تو وہاں مارتے مارتے وہ اپنی بیوی کو لے آتا تھا. ایک دن اس نے مارتے مارتے اپنی بیوی کو لے کر آیا اور تھڑے سے دھکا دے کر، اس نے اتنا اونچا تھڑا ہوگا جس سے اس نے اس کو دھکا دیا اور وہ جو ہمسائے میں سے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے تو اس کو اٹھایا، اس کے سر پہ دوپٹہ دیا اور اس کا کہا تم جانوروں والا سلوک کر رہے ہو. تو وہ کہنے لگا کہ تیرے ساتھ خراب ہے جو تو اس کی وہ کرنے آ گئے. تو اس طرح کی سچویشن بھی ہو جاتی ہے. تو ایسی سچویشن میں پھر بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ عورت کو فارغ کر دیں اس کے ساتھ. اگر آپ ظلم و ستم سے نہیں تو عورت کو خلا کا حق دیا، اور خلا ہے طلاق ہی اصل میں. وہ طلاق ہے کہ جو عورت مانگتی ہے اور مرد دیتا ہے تو وہ طلاق ہے، اور عورت مانگتی ہے تو وہ خلا ہے. ایک چھوٹا سا سوال میرا اور جو بہت کامنلی پوچھا جاتا ہے بہت ساری جگہوں کے اوپر، جس طرح اللہ تعالیٰ جنت کے ریوارڈ کے اندر حوروں کا ذکر مردوں کے لیے بتاتا ہے اور اتنا کھول کے اور اتنا بار بار بتاتا ہے، کیا عورتوں کے لیے ایک دفعہ ذکر کرنا بھی نہیں وہاں پہ آ رہا؟ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ چیز کس وجہ سے اس طرح سے؟ ایک تو ذکر ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا
کہ الصائمین والصائمات وہ انہوں نے کہا کہ جیسے مرد کریں گے ان کی کوالٹیز بتائیں اور ویسے ہی عورتیں ہی کوالٹیز بتا رہے ہیں تو ان کا انعام ویسا ہوگا. لیکن جس طرح کھل کے اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے اور اس چیز کو اس قدر گلیمرائز کیا جاتا ہے ہمارے مطلب اگر مس انٹرپریٹیشنس کی شکل میں بھی دیکھ لیں یا جس طرح ریوارڈ کو ہمارے یہاں گلیمرائز کر کے بتایا جاتا ہے, آپ بیان میں سن لیں, جمعے کے خطبوں میں سن لیں, حوروں کے ذکر کے بغیر اور اس کی ایگزیجریشن کے بغیر مکمل نہیں ہو رہی آپ کی چیزیں ریوارڈ کو لے کے. تو وہ صرف مین اور مطلب آدمیوں کے لیے بتایا جا رہا ہے. خواتین کا ذکر کیوں نہیں, مطلب بیان کرنے والوں کے ہی بیان کے اندر بھی اس چیز کو کیوں نہیں اس طرح سے گلیمرائز اور بڑا کر کے بتایا جا رہا ہے؟ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے اور یہ مجھ سے پہلے بھی کافی دفعہ پوچھا گیا ہے کہ جو لڑکا ہوتا ہے نا, ماں باپ کی, خاندان والوں کی اس کے ساتھ بے تکلفی ہوتی ہے نا. جیسے آپ اپنے بیٹے کو کہہ سکتی ہیں تیرے لیے میں چاند سے بیوی لے کر آؤں گی, تیرے لیے میں بڑی, آپ بیٹی کو یہ کبھی نہیں کہتے کہ تیرے لیے میں چاند سا دلہا لے کر آؤں گا. حالانکہ چاہتے آپ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ جو زبان کا استعمال ہوتا ہے نا, اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لڑکوں کے, لڑکی اپنی دینی ہے, تھوڑی شرم و حیا کے تقاضے ہیں, جو معاملات ان کا بیٹی کا میاں کے ساتھ ہوگا. تو اصل میں انڈرسٹوڈ تو دونوں ہی کے لیے ہے. اب ماں باپ لڑکے کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت اس کا دلہا ہو, اور بیٹی کے لیے بھی چاہتے ہیں اور بیٹے کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ انتہائی خوبصورت دلہن ہو. لیکن بیٹے کے ساتھ آپ ایکسپلین کر دیتے ہیں, بیٹی کے لیے دل میں رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی اس طرح کے معاملات کو بہت ہی شرم و حیا, جہاں بھی جنس یا سیکس کا کوئی معاملہ آتا ہے تو آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بہت ہی شرم و حیا کے دائرے میں بات کرتے ہیں. اب یہ جیسے آدم اور حوا کا جو معاملہ تھا تو ان کا جو اصل میں تو جنسی معاملہ تھا نا ان کا, تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مباشرت نہ کرنا یا تم جو ہے وہ آپس میں سیکس نہ کرنا, یا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ, کہ شجر سے ہی شاخیں نکلتی ہیں, اولاد نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے چھپے ہوئے انداز میں یہ بات کہہ دی کہ اس درخت کے پاس نہ جانا. تو اصل میں مراد تو سیکس ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں تو نہیں بیان کیا کہ تم آدم حوا کے ساتھ یہ عمل نہ کرنا یا حوا تم نہ کرنا. یہ سمجھا دیا کہ یہ درخت اس سے نسلیں پھوٹتی ہیں, شاخیں پھوٹتی ہیں, تو تم یہ کام نہ کرنا. وہی والا حال جو ہے نا وہ ہم انسانوں کے اندر ہے کہ ہم لوگ بھی یہی کرتے ہیں کہ بیٹے کے لیے بڑے واضح لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں کہ ایسی لڑکی لاؤں, لیکن بیٹی کے لیے بیان کرتے ہوئے ہمیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ والے جو معاملات ہیں ان میں انعام تو دونوں کے لیے آپ باقی آیتوں میں بتا دیا ایسے کہ جو ان کے لیے وہ, لیکن بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ تمہیں ہم انتہائی خوبصورت, حور کا مطلب ہوتا ہے انتہائی خوبصورت, گوری چٹی, بہت گوری چٹی, کیونکہ مرد کی ہوتی ہے کہ میری بیوی بڑی گوری چٹی ہو, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہاں ہم بیاہ دیں گے تمہیں گوری چٹی. اور حوروں کا نہیں ہے وہاں پر, وہاں ایک میاں اور ایک بیوی کا ہی ذکر ہے. یہ جو 70 حوروں والی بات ہے نا یہ ضعیف ہے, اس کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا, کسی حدیث میں بھی نہیں ملتا, پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے بنا لیا. تو حور کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت ہمیں بنا دیں گے, اللہ تعالیٰ ہمیں خوبصورت بنا دیں گے. ہماری آنکھیں جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ لے کر گئے تو ہرنی جیسی بڑی بڑی ہو جائیں گی اور لمبے لمبے بال ہو جائیں گے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں نا حسن عورت کا, کہ اس کا یہ والا جو حصہ ہوتا ہے شاعری میں بیان کیا جاتا ہے کہ عورت اتنی نازک ہے کہ وہ پانی بھی پیتی ہے تو اس کے گلے سے اترتا نظر آتا ہے. تو اس طرح کی با کمال حسن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دے دے گا. ابھی جو حوروں کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی تھی اور وومن کے ایز اے اسٹیٹس, تو ون آف دا ریزنز ایز اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر آف ہسٹری میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو بینگ اے وومن آبجیکٹیفائی کیا گیا ہے ایز اے ڈیزائر, ایز این آبجیکٹ آف دا ڈیزائر آف مین. اور اگر ہم حور کا کنسیپٹ جو ہمارے معاشرے میں لیا جاتا ہے قرآن سے لے کر, اس کو دیکھیں کہ ابھی مرد صبر کرے گا تو جنت میں وہ جائے گا تو اس کی اپنی من پسندیدہ عورت ملے گی, تو اس پر میرے 2 اعتراضات ہیں. ابھی عربی کی روح سے نہیں, فقہ کی روح سے نہیں, صرف فار اے کامن سینس. پہلا یہ کہ جنت کا کرائٹیریا ہمیں بتایا گیا کہ یہ پاکیزگی ہے, یعنی میرٹ کون کیا ہے کہ پاکیزہ روح. اور یہ کیسے جنت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے پوری زندگی پاکیزگی سے گزاری, لیکن ادھر جاتے ہی وہ سارا کچھ بلیچ ہو گیا. دوسرا یہ
صرف ایک جینڈر کی سیٹسفیکشن کی خاطر. خدا تو جانتا ہے کہ جذبات مرد میں بھی عورت میں بھی ہے. کافی مرد ہیں جن کا انرجی لیول لو ہوتا ہے, کافی ویمن ہوتی ہیں ہو آر ویری ہائپر انرجیٹک, مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں. تو صرف مردوں کے لیے اہتمام رکھا گیا. اور تیسرا جو بہت اہم ہے کہ جب خدا یہ بات کہتا ہے, اگر خدا نے یہ بات کہی کہ مردوں کے لیے حور رکھا جائے گا, تو یہ بات ثابت کر رہا ہے دیٹ وومن واز میڈ فار دا پلیئر آف مین, اور اس کو آبجیکٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ تم صبر کرو اور تمہارے لیے ایک آبجیکٹ تیار کیا جائے گا جو تمہیں دن رات محسوس کرے گا. یہ تو اگر ہم قرآن کی جب وہ ٹرمینالوجی حور کا استعمال کرتا ہے, ہم اس نوعیت سے اس کو ایکسیپٹ کریں گے, تو یہ تو ان ساری باتوں کی گواہی دے رہا ہے, صداقت کر رہا ہے جو کہ مرد کہتے ہیں عورتوں کے بارے میں. دیکھیے بیٹا, اصل میں آپ کا یہ سوال اس صورت پہ کبھی بھی نہ بنتا جب آپ نے پورا قرآن کو اسٹڈی کیا ہوتا, دا ہول پڑھا ہوتا, اور پورے قرآن کے پرسپیکٹیو میں رکھ کر آپ یہ بات کرتی. قرآن جو بات کہہ رہے وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے, ایک امتحان کی جگہ ہے. یہاں تمہیں صرف سیکس کے معاملے میں نہیں, ہر چیز کے معاملے میں تم آزمائش میں ہو, ہر زندگی کے معاملے میں, کمائی کے معاملے میں, اسٹیٹس کے معاملے میں, ہر چیز کے. تو تمہیں کمپنسیٹ کر دیا جائے گا جنت میں. جنت صرف اس لیے نہیں بنی کہ وہاں پر مرد کو انعام دیا جائے, جنت اس لیے بنی ہے کہ یہاں پر ہر مرد اور عورت اگر اپنی اپنی فیلڈ میں بیسٹ رویہ رکھے ہوئے ہیں, آئیڈیلائز کرتے ہیں لوگ اس کے کیریکٹر کو, اس کی سیرت کو, یہاں وہ بہت ساری اب اللہ کی بنائی ہوئی حدوں میں رہ رہے ہیں. مرد اور عورت, اللہ تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی قائم کردہ حد ہے, اس کے قریب نہ جاؤ. تو جو لوگ یہاں رک جاتے ہیں اللہ کی حدود کے اندر, اللہ کہتا ہے ان کے لیے میں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کر رہا ہوں. اب ہمیشہ کی زندگی میں قرآن ہر نعمت کا ذکر کر رہا ہے, صرف یہ میاں بیوی کے تعلق کی بات نہیں کر رہا, وہ ہر نعمت کا ذکر کر رہا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین گھر بنائے ہوں گے, جنت تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا, ان محلوں کے اندر تم ہمیشہ رہو گے اور کبھی ان سے نکالے نہیں جاؤ گے, اور تمہارے غلام جو ہیں وہ گردش کر رہے ہوں گے تمہاری انٹرٹینمنٹ کے لیے, اور تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے جو بستر ہوں گے اور تمہارے جو پلنگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ ہیرے جواہر, یعنی جو خواہشات ہم اس دنیا میں چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ساری میں پوری کروں گا, مگر آخرت میں جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی اس میں ہی ایک ضمنی بات یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر اور ہماری فیملی ایک عورت کے وجود سے پوری ہوتی ہے. جب آپ شادی کرتے ہیں ایک عورت کے ساتھ تو صرف ایک ہی تعلق نہیں ہوتا آپ کا, وہ آپ کے گھر ایک پورا پیکج لے کر آتی ہے خوشیوں کا. اس کے ساتھ آپ کا یہ ریلیشن شپ بھی ہوتا ہے, پھر بچے پیدا ہوتے ہیں, پھر ساری خوشیاں آپ کی گھر کے اندر اس کے حوالے سے آتی ہیں. تو وہ ایک چیز نہیں ہے, صرف آپ کی جو جنت کا محور ہے وہ ایک چیز نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اور بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک یہ والی چیز بھی شامل کر لی کہ تمہاری دنیا کی زندگی میں یہ بہت اہمیت رکھتی ہے, اور اس کو بھی میں بدرجائے عتم پوری کروں گا. آج میرا جو دوسرا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ جو ابراہیمک ریلیجنز ہیں, فار ایگزامپل اگر ہم جو ڈائریکٹ ٹریڈیشنز کی طرف جائیں تو اس میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے. آئی ہیو ریئلی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف جوڈائزم مائی سیلف, اور وہاں پر آپ یہ دیکھتے ہیں باقاعدہ کہ اگر آپ کی ماں یہودی نہیں ہے دین یو آر ناٹ اے جوئش. آپ بہت بڑے رہبائی کی اولاد ہو جائیں, آپ کی ساری فیملی یہودی ہے, آپ کی ماں یہودی نہیں ہے, تو روح کی وجہ سے جو آپ کی روح کا روح ہے دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی جوئش. تو ان کے بھی ہاں عورت کا بہت بڑا مقام ہے. لیکن جب ہم مسلمانوں میں آتے ہیں جو ہمارا ایک کلچر ہے اسلامک, تو وہاں پر بہت مسکنسیپشنز ہیں. جیسے ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ قرآن کو نہیں سمجھا گیا اور بلکہ اس کو عورت کے خلاف استعمال کیا گیا, اس کی غلط مس انٹرپریٹیشنز کر کے. تو یہ باقی ابراہیمک ریلیجنز فار ایگزامپل جو ہماری باقی اقوام ہے یہود کی, اس میں تو یہ چیز بالکل پائی نہیں جاتی. ایک تو اس کے یہودیوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ وہ احساس برتری کا شکار ہیں. وہ ایک سیکنڈ میرا جواب سن لیں. وہ احساس برتری کا شکار ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی منتخب قوم ہیں اور دنیا میں ہم جیسا کوئی نہیں ہے.
لہٰذا وہ اپنی نسل سے باہر تو شادیاں ہی نہیں کرتے. اس میں یہ نہیں ہے کہ عورت جوئش ہونی چاہیے، ان کے پیچھے ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی نسل سے باہر نہیں کرنی. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ان کی تعداد ہے وہ صرف 80,000 یا 82,000 صرف ان کی ہے، کیونکہ اگر یہ اپنے بچوں کی شادیاں ہر جگہ کر رہے ہوتے تو ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ احساس سے بڑھتی میں شکار ہیں. جیسے اس وقت ہم ہیں نا، ہم امت مسلمہ، کہ ہم محمد کی امت ہیں اور ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں، ہم یہ خیال کر رہے ہیں اور ہر گناہ کیے جا رہے ہیں. اسی طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی منتخب قوم ہیں اور ہمارے جیسا کوئی نہیں، ہم نبیوں کا خون ہے. تو وہ اس چیز کو کنسیڈر ہی نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے بچوں کی شادیاں کہیں باہر کر لیں. تو اس وجہ سے ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ماں کہ جو آپ سمجھ رہی ہیں نا کہ ماں کو وہ ریگارڈ دیتے، وہ ماں کو نہیں دے رہے ہوتے، وہ در حقیقت اپنے اس احساس سے کمتری کو برقرار رکھے ہوتے ہیں. ادروائز ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھیں نا تو ابھی بھی میرا جو بیٹا ہے نا وہ ان کی موویز اور ان کی ویڈیوز کو دیکھتا ہے، کیونکہ وہ عبرانی زبان سیکھنا چاہتا ہے میرا بیٹا، تو وہ ان کی بہت واچ کرتا ہے. وہ کرتے کیا ہیں، میاں بیوی ایک بیڈ پر کبھی بھی نہیں سوتے. ان کا خیال ہوتا ہے کہ عورت نجاست والی ہے، غلاظت والی ہے، ان کو جو خواہش پوری کرنی ہوتی ہے نا اپنی، وہ کر کے وہ چلے جاتے ہیں، مگر کبھی ڈبل بیڈ ان کا نہیں ہوتا ان کے کلچر کے اندر. اور وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے اپنا میل ملاپ نہیں رکھتے. پھر جب عورت اپنے مخصوص ایام میں ہوتی ہیں تو تب بھی ان کا یہ کلچر ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہمارے نبی کے بارے میں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کھاتے تھے، پہنتے تھے، لیٹتے تھے. حضرت عائشہ یہاں تک کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ اپنا سر میرے حجرے میں کر لیتے تھے تو میں ان کا سر دھوتی تھی جبکہ مجھے پیریڈز ہوتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک گلاس میں پانی پیتے تھے جبکہ میں دوسری ام سلمہ نے بھی کہا کہ ہم اس طرح ہوتے تھے. یہ والا جو کیریکٹر، یہ صورت ہے، یہ ان کے ہاں اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جوز کے ہاں وہ عورت کے ساتھ ان ایام میں نہ تو ایک بستر پہ بیٹھتے ہیں، نہ ان کی پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، اور اس کو بالکل خاتون کو ان دنوں میں عزو معطل کی طرح. Can I please add something? میں نے خود جو جوڈائزم سیکھا ہے وہ ڈائریکٹ ربائی سے سیکھا ہے. ابھی بھی میں فون میں ان لوگوں کو اکثر دکھا رہی تھی. I'm a student of ancient Hebrew, Kabbalah, Talmud, Midrash. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ موویز کے ذریعے ہمیں دکھا دیتے ہیں. کچھ بہت الٹرا آرتھوڈاکس ویوز ہو سکتے ہیں جو یہ کرتے ہیں، لیکن یہ جوڈائزم کا حصہ نہیں ہے. حلاقہ میں بالکل صاف نہیں، ہم تو ان کو کلچر کو، میں ابھی ریسنٹ کلچر کی بات نہیں کر رہی، میں ان کی ہسٹری کی بات کر رہی ہوں. ان کی ہسٹوریکلی جو ان کی حلاقہ ہے اس میں یہ صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ صرف جو ایام ہے خاص عورت کے، اس میں دے کین ناٹ بی انٹیمیٹ ود ون انادر. باقی کھانے پینے کی ان کی پوری اجازت ہے. دوسری بات یہ کہ جہاں تک ماں سے روح جانے کا تعلق ہے، یہ بات بالکل سچ ہے کہ حشکلہ سے پہلے ان کا یہ کہنا تھا کہ انی ہا قدش، کہ ہم ساری قوم پر مقدس ہیں، ہم عظیم ہیں. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ماں سے جو تعلق بنتا ہے، ان کی قبالہ کے مطابق جو روح ہے اٹ از پریزنٹ ان دا بلڈ، اور ایک خاص جین ہے جو بقول توغہ کے ماں کے ذریعے سے اولاد میں جاتی ہے. تو اس وجہ سے اس کا تعلق ماں سے جوڑتے ہیں. تھیوڈور ہرٹسن نے جہاں تک آپ نے بات کی، بالکل ٹھیک بات کی کہ انہوں نے منع کیا کہ ہم لوگ انٹر میرج نہیں کریں گے. اس کے بارے میں خاص طور پر لکھا کہ اس کو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اس کا تعلق صرف جوئش کلچر، ان کی ہیریٹیج کو بچانا تھا، کیونکہ مسیحنک موومنٹ آ گئی تھی، کرسچینٹی بڑھی تھی، سارا کچھ آ رہا تھا. باقی جتنے ہمارے بڑے بڑے ربائے ہیں، موشے ربینو جو نبی رسول موسیٰ ہیں، انہوں نے ایک نان جوئش، ایک جینٹائل سے شادی کی. تو وہ باقاعدہ ربائی سے بتاتے ہیں کہ شرعی طور پر اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن چونکہ قبالہ اور توغہ کے مطابق اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، روح کا تعلق ڈائریکٹ ماں سے ہے. تو اس وجہ سے میں آپ سے اس پوائنٹ پر رسپیکٹفلی ڈس ایگری کرتی ہوں. لیکن اگر آپ کی اپنی ریسرچ ہوگی، لیکن جب قرآن بات کرتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ماں کے حوالے سے کبھی انٹروڈکشن نہیں کرتا، وہ ہمیشہ باپ کے حوالے سے انٹروڈکشن کرتا ہے. صرف ایک جگہ اس نے کیا ہے ماں کے حوالے سے، وہ حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کیا، کیونکہ حضرت مریم کا کوئی شوہر نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ کی نسبت باپ کی طرف ہو سکتی، تو ان کی نسبت اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کیا. ادروائز ہر ایک کی نسبت جو ہے وہ دنیا کے اندر باپ کے حوالے سے ہوتی، کیونکہ وہ اس کے خاندان کو لے کر چلتا آگے. میرا جو ذاتی اس میں
میرا اس پہ جو پرسنل اوپینین ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ابراہیمک ریلیجنس وہ یہ ہے کہ جب قرآن بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے فرام دا پرسپیکٹیو آف عرب کلچر، اور وہاں پیٹریارکی تھی، وہاں مانا ہی باپ کے نام سے جاتا تھا. ابھی بھی اگر آپ ہیبرو کلچر میں بھی دیکھیں تو یعنی بن جو ہم عربی میں کہتے ہیں اس کے ساتھ باپ کا نام لگتا ہے. لیکن جو ایک روح کا تعلق ہے دیٹ از اے کمپلیٹ ڈفرینٹ ڈومین. یعنی یہ کہ اگر یشمائیل بن مردخائی یعنی یشمائیل بن مردخائی یہ اس کا بیٹا ہے، لیکن اگر یشمائیل کی ماں یہودی ہے ایتھنیکلی تو پھر ہی وہ یہودی ہو سکتا ہے، ورنہ اس کا ایتھنیکلی شاید اس کے ساتھ باپ کا نام لگ رہا ہے لیکن اس کی روح چونکہ یہودی ایک عورت سے نہیں ہے تو اس کا مطلب بیٹا یہ جو آپ کہہ رہے تھے ماں کی روح سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یہ آپ سائنٹیفک بنیادوں پہ بات کہہ رہی ہیں. وہ ان کے جوش قبالہ وہ ان کا کانسیپٹ ہے نا، یہ ان کا کانسیپٹ ہے. تو کانسیپٹ تو ہمیشہ ریالٹی پہ بیسڈ نہیں ہوتا نا. میرا ایک نظریہ ہے، میں اپنا نظریہ بیان کر رہی ہوں تو وہ نظریہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ یونیورسل ہو. وہ نظریہ آپ مجھ سے ڈس ایگری کر رہی ہیں، یہ مجھ سے ڈس ایگری کر رہی ہیں، تو نظریات تو آپ کے اپنے ذہن کے ہوتے ہیں نا. حقیقت تو وہ ہوتی ہے کہ آپ کی ماں سے آتی ہے تب آئے جب آپ سائنٹیفک بنیادوں پر میڈیکلی یہ ثابت کر سکیں کہ یہ چیز ماں سے آتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو صرف وہ بتایا نا دیٹ وائی ڈو دے سے کہ ماں کی طرف سے روح آ رہی ہے، اور یہ تو ان کا ایک اپنا پوری بلیف ہے، اسلام کی اپنی ایک بلیف ہے. قبالہ از بیسکلی جوش مسٹسزم. جہاں تک آپ نے بات کی کہ نظریہ پروف نہیں ہو سکتا، تو اس پر ایمانوئل کانٹ نے جو بہت بہترین کام کیا کہ کچھ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو نیچرل سائنس کی اصولوں پر ہم بتا سکتے ہیں، ڈٹرمن کر سکتے ہیں. کچھ ہمارے سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کا تعلق اگر ہم ان چیزوں کی وضاحت نیچرل سائنس کے لاس کے ذریعے سے کرنا شروع کر دیں تو وہ ختم ہو جائیں گی. گارڈمر نے بھی اسپیشلی لٹریچر سے متعلق اور ہماری فلاسفی کے متعلق بتایا کہ ہماری سب سے بڑی کوتاہی کیا کہ ہم نے اسپرٹ کو اور باقی چیزوں کو جیسے ہی نیچرل لا کے طور پر، سائنس کے اصولوں کے طور پر اس کو ڈیل کرنا شروع کیا. سو وی ور لیفٹ ڈپرائیوڈ، اور وہ سائنس کو ایک فولی کے طور پر دیکھا گیا. تو جہاں تک قبالہ کی بات ہے، آئی ہیو اے پرسنل اوپینین کہ اس کو نیچرل سائنس کے اصولوں پر، بایو فزکس کیمسٹری کے اصولوں کے بجائے اس کے اصولوں پر دیکھا جائے اور پھر ہم اس پر قیاس کر سکتے ہیں. علوم کبھی بھی ایسے نہیں، سائنسی علوم کبھی بھی جو ہے وہ کبھی بھی وہ پروون نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے سائنسی بنیادوں پر جج نہ کیے جائیں. اور اگر وہ جج، مثال کے طور پر ہمارے لاجک کا ایک اصول ہے، فلسفی کا اصول ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ 100% کوے کالے ہوتے ہیں تو تب ہم اس کو کلیہ بنائیں گے. اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ 99% کوے کالے ہوتے ہیں اور 1% سفید ہوتا ہے تو ہم اس کی بنیاد پر ججمنٹ نہیں دیں گے. تو یہ آپ کی اپروچ ہوتی ہے، آپ کی لاجک کی، کہ اگر آپ سائنسی بنیادوں پر کوئی چیز نہیں کر سکتے، 100% آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ایکسپیرینس پر مبنی ہے، تو کسی بھی وقت اس کے اپوزٹ چیز آپ کے سامنے یعنی یہ کہ اس کے اوپر ایڈمنڈ ہسیرل نے بہت بہترین کام کیا آن لاجک اینڈ ٹرانسینڈنٹل لاجک، کہ وہی ایک وہ چیز تھی، کون سی لاجک ہے جس کو ہم سائنس کے اصولوں کے مطابق دیکھ سکتے ہیں، اور وہ کون سی لاجک ہے جس کو ہم سائنس سے ماورا اس کی اپنی اصولوں پر ڈسکرائب کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے کوے کی مثال دی، وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے سامنے ایک میٹیریل فارم میں. جہاں تک اسپرٹ کا رحم ہے یا آپ کی سب کانشیس ہے، آپ کا ایک سبجیکٹیوٹی ہے، اس کو آپ سائنس کے متعلق ڈٹرمائن نہیں کر سکتے، اس کا آپ فارمولا نہیں بتا سکتے. تو اس کے کچھ اپنے اصول ہیں، وہ ایک الگ علم ہے. اگر میں لٹریچر کو، ایک کلام کو سائنس کے متعلق دیکھنا شروع کر دوں تو اس میں بہت سے مشکلات آ جائیں گے. اور 20th سینچری دیکھیے آپ بات کر رہی تھی روح کی، آپ تو میں نے اس کے حوالے سے آپ سے کہی ہے یہ بات. باقی جتنی باتیں ہیں وہ سائنس کے حوالے سے ہم کہہ رہے ہیں نا، کہ سائنس کو جب ہم یہ کہیں گے کہ سائنس کا یہ کلیہ ہے، اس کو ہمیں 100% ثابت کرنا ہوگا کہ یہ واقعی ایسے ہے. سائنس کی بات تو سائنس سے ہی کرنی پڑے گی. جی شکریہ.